नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिना व अस्लिह ज़ाता बैनिना वहदिना सुबुलस सलाम व नज्जिना मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर वजन्निबना अल-फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन व बारिक लना फ़ी अस्माइना व अब्सारिना व क़ुलूबिना व अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि हम 15वां पारा शुरू कर रहे हैं सूरह बनी इसराइल और सूरह कहफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूराज हैं। चलिए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरह बनी इसराइल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक ज़ात है अल्लाह की जो अपने बंदे को रात के एक हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया, जिसके माहौल को हमने बरकत दी है ताकि हम उसे अपनी कुछ निशानियां दिखाएं। बेशक वही समी व बसीर है। यहाँ से हमें पता चलता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह इसरा वल मेराज पे गए थे। और ये जो सूरा है सूरह बनी इसराइल, इसका दूसरा नाम सूरह इसरा भी है। इसरा का मतलब होता है रात के वक्त सफर करना, ट्रैवलिंग एट नाइट। और मेराज जो है वो एक अलग है, उसका जिक्र सूरह नजम में आता है। इसरा जमीनी सफर है, यानी आप जो थे अपने मक्का से मस्जिदुल हराम से जिब्रील के साथ सफर करके कहाँ चले गए थे? मस्जिद अक्सा फलस्तीन में। तो ये है इसरा, रात के वक्त सफर। और मेराज जो है वो एक आले का नाम है, एक चीज, एक ऐसा टूल जिसके जरिए आपने आसमानों का सफर किया। सूरह नज्म में उसका जिक्र आता है कि किस तरह बुर्राक आपको पहले मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा लेके गया और फिर उसके बाद आपने 7 आसमानों का सफर किया और फिर 7वें आसमान के ऊपर सिदरतुल मुंतहा के ऊपर जाके आपने बात की, कलाम किया अल्लाह ताला से। तो वो मेराज है। एक मुख्तसर से इसके बारे में हम ये देख लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से हमें इसकी तफसील मिलती है और बेशुमार अहादीस हैं, लेकिन कोई भी हदीस से ये बात नहीं कंफर्म होती कि किस डेट को इसरा वल मेराज का वाक़या हुआ था। डेट जो है वो कंफर्म नहीं है। इसलिए इस रात को भी ये सोच के इबादत में गुजारना कि ये अल्लाह की तरफ से है, इसकी कोई ऑथेंटिक हदीस नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न माजा की हदीस है कि इसरा वाली रात में फरिश्तों की जिस जमात के पास से भी मैं गुजरा, उसने मुझे ये कहा कि ए मोहम्मद, अपनी उम्मत को हिजामा का हुक्म फरमाई। हिजामा क्या होता है? कपिंग, यानी ये इलाज के लिए बेस्ट है, कई बीमारियों का इलाज है। और फरिश्तों ने कहा कि अपनी उम्मत से कहें कि अपनी बीमारियों का इलाज हिजामा से करें। और ये कब हुआ? इसरा वाली रात। तो इस हदीस से भी हमें ये बात कंफर्म होती है। फिर इसी तरह मेराज का जिक्र भी आता है। एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस रात मुझे मेराज कराई गई तो मेरी मुलाकात इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। 7वें आसमान पे ये मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत को मेरी तरफ से सलाम पेश करना और उन्हें बताना कि जन्नत की मिट्टी पाकीज़ा और उम्दा है और उसका पानी मीठा है और वो एक मैदान है। तो उसमें सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहना, वहां दरख्त लगाना है। तो इस तरह इसरा का नाम भी मिलता है हदीसों में और मेराज का नाम भी मिलता है। और मजीद ये है कि आप सबको ही इसकी स्टोरी अच्छी तरह पता होगी कि किस तरह से ये हुआ। यानी बाज लोग कहते हैं कि ख्वाब की हालत में हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल जागती हुई हालत में हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो मस्जिद हराम से जिब्रील के साथ, यानी पहले आपका सीना धोया गया, उसके बाद जिब्रील आपको बुर्राक पे लेके गए। बुर्राक जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा हाई स्पीड से ट्रेवल करता है। और अगर आप साइंटिफिकली जानते हो तो आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो यही बात बताती है कि अगर कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट से आगे बढ़ जाए तो फिर वो जहां पहुंचेगी तो वहां क्या आ जाएगा? हमारे यहाँ उसके रिलेटिव टाइम डिफरेंस आ जाएगा। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए हैं तो घर की कुंडी जो थी वो हिल रही थी। जैसे कोई दरवाजा बंद करके जाता है तो कुंडी हिलती है ना, लॉक हिलता है, फिर थोड़ी देर बाद रुक जाता है। यानी दुनिया के लिहाज से वो इतना सा था टाइम, लेकिन आसमानों पे आपने जाके सारे आसमान देख लिए, अंबिया से मुलाकात कर ली। तो ये जो टाइम डिफरेंस है ये उस स्पीड ऑफ लाइट की वजह से होता है।
اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتی آنکھوں کے ساتھ جبریل کے ساتھ پہلے زمینی سفر کیا، مسجد اقصیٰ گئے، وہاں پہ جا کے آپ نے امامت کرائی، سارے انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور ایک صف میں تھے 1,20,000 کے قریب انبیاء اور 313 رسول، اور آپ نے امامت کرائی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ آخری رسول ہیں اور آپ کی شریعت قیامت تک رہیں گی۔ پھر اس کے بعد آپ کو پیالے پیش کیے گئے دودھ کے، اور آپ کے، لیکن آپ نے دودھ پسند کیا۔ پھر آپ کو آسمانوں پہ لے جایا گیا، ہر آسمان پہ ایک دروازہ تھا، ہر دروازے پہ سیکیورٹی تھی، پھر آپ کو اندر اجازت ملتی تھی، ہر آسمان پہ آپ نے مختلف انبیاء سے ملاقاتیں کی۔ یہ نہیں ہے کہ ان آسمانوں پہ وہ انبیاء رہتے ہیں، وہ آپ سے ملاقات کے لیے وہاں آئے تھے۔ اور پھر اسی میں آ کے ساتویں آسمان پہ جو سدرۃ المنتہا ہے، سدرۃ المنتہا کے بعد کوئی لیونگ تھنگ وہاں پر نہیں ہوتی، مطلب ہم انسان یا فرشتے کوئی بھی وہاں پر نہیں جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہاں بلایا اور اللہ سے آپ نے کلام کیا، لیکن اللہ کو دیکھا نہیں، کیونکہ دیکھ نہیں سکتے ہم اپنی اس جسم، اس وجود کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تجلی ہمیں نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو کلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ وہ موقع تھا جب آپ کو گفٹس بھی دیے گئے۔ وہ گفٹس کیا تھے؟ کہ نماز فرض ہوئی، پہلے 50 فرض ہوئی، پھر موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ آپ کم کراتے گئے اور وہ 5 رہ گئی، لیکن اجر آج بھی 50 ہی نمازوں کا ہے۔ سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات عرش کے خزانے سے عطا کی گئی، اور یہ بات کہی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے اگر کوئی شرک نہیں اللہ کو ٹھہرایا اور اس کے پاس کبیرہ گناہ بھی ہوئے تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو بخش دے گا، لیکن شرک نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد پھر آپ نے انبیاء سے ملاقاتیں کی اور پھر آپ واپس آئے۔ تو یہ ہے اسراء والمعراج۔ بیت المعمور آپ نے دیکھا، ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ ٹیک لگائے ہوئے کھڑے تھے، اور بیت المعمور کیا ہے؟ بالکل جیسے دنیا میں بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، بالکل اسی طرح آسمان پر، بالکل اسی ڈائریکشن میں آسمان کا بیت اللہ ہے، جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، 70,000 فرشتے، اور وہ ایسے طواف کرتے ہیں کہ جب وہ ان کی باری ختم ہوتی ہے دوسرے آتے ہیں، اور پہلے والوں کی باری پھر دوبارہ سے ریپیٹ ہی نہیں ہو پاتی، یعنی اتنے فرشتے ہیں آسمان پہ۔ تو یہ اس کا ذکر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں بہت ساری نشانیاں دکھائی۔ ہمارے لیے تو ایک سٹوری ہے، اور ہوتا یہ کہ سٹوری کی طرح ہے، بہت سے صحابہ نے جب اس کو بیان کیا تو آگے پیچھے ہو گئی ظاہر باتیں، لیکن ہمیں اس میں سے لیسنز لینے کہ اللہ نے کیوں ایسا کیا۔ وہ لوگ جب کہتے تھے مکہ والے کے معجزے دکھاؤ، تو اللہ معجزہ تو اتارتا نہیں، لیکن یہ چیز اللہ تعالیٰ نے نبی کو دکھائی، اور جب وہ واپس آئے تو مکے والوں نے، ابو جہل نے خوب مذاق اڑایا کہ یہ شخص واقعی مجنون، کہ پاسبل کیسے ہے کہ ایک شخص مسجد الحرام سے 6 مہینے کا 8 مہینے کا سفر ہوتا تھا مسجد الاقصیٰ کا، تو کیسے پاسبل ہے؟ تو اصل مقصد کیا تھا کہ دنیا میں تو مذاق اڑا، حضرت ابوبکر صدیق نے صرف سچ مانا اس کو، اسی لیے صدیق کا لقب ملا، لیکن اللہ آپ کو اس لیے لے کے گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ چیزیں غیب کی دکھا دی جو کہ ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے، یعنی جنت اور دوزخ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اعمال بھی دکھا دیے جن کی وجہ سے لوگ جنت اور دوزخ میں جائیں گے۔ جیسے ابی داؤد کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک قوم پہ سے گزرے، ان کے ناخن جو تھے وہ تانبے کے تھے، یعنی کاپر نیلز تھے، اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہرے، اپنے سینوں کو چھیل رہے تھے۔ تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرمایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، مطلب جو بیک بائٹنگ کرتے ہیں۔ پھر اسرا والی رات میں ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے پاس ایک طرف سڑا ہوا گوشت رکھا تھا اور ایک طرف پاکیزہ رکھا تھا، لیکن وہ پاکیزہ کو چھوڑ کے سڑے ہوئے گوشت کو کھاتے تھے۔ تو جب پوچھا کہ یہ کون ہے تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس زوج موجود تھے لیکن اس کے باوجود زنا کرتے تھے، حرام طریقے سے خواہش پوری کرتے تھے۔ ایک اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے منہ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ دنیا کے خطبہ ہیں، اسپیکرز ہیں، اسکالرز ہیں، جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے۔ کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے تھے؟ تو اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں، بہت سی ایسی عورتیں جو کہ حجاب نہیں کرتی یا بے حیائی کا باعث ہیں، الٹی لٹکی ہوئی دیکھی، جو مردوں کو مائل کرنے کے لیے گھروں سے نکلتی ہیں ان کا انجام دیکھا، کافی ساری احادیث ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا کہ آپ اپنی امت کو جا کے بتا سکیں۔ اسی لیے آپ کہتے تھے کہ دیکھو مجھ سے وہ باتیں مت پوچھو، اب تمہیں ان چیزوں کا علم نہیں جو مجھے بتائی گئی ہیں، اور اگر میں تمہیں بتا دوں تو تم ہنسنا چھوڑ دو اپنی زندگی، لیکن ہمیں ان سے لیسن لینا ہے۔
آگے بڑھتے ہیں، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ اب جو سورت کا نام ہے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے ہی کانٹیکسٹ میں یہ پوری سورہ جو ہے وہ نازل کی گئی ہے۔ پیچھے بھی آپ نے پورا البقرہ میں بنی اسرائیل کا ذکر پڑھا، یہاں پہ ان کی ہسٹری بتائی گئی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر ان میں کیسے بگاڑ آئے۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کی وفات آپ کو میں نے بتایا تھا کہ صحرا میں ڈیزرٹ میں ہی ہو گئی تھی، اور بنی اسرائیل جو تھے اپنا وطن فلسطین آزاد نہیں کرا سکے تھے، پھر 40 سال تک وہ وہاں بھٹکتے رہے تھے۔ پھر یوشع بن نون جو ان کے اسٹوڈنٹ تھے اور خادم تھے موسیٰ علیہ السلام کے، نوجوان تھے، انہوں نے جا کے پھر فلسطین آزاد کرایا تھا۔ جو بچے بڑے ہو کے نوجوان نئی نسل تیار ہوئی تھی، انہوں نے وطن آزاد کرایا۔ پھر جب وہ اپنے وطن چلے گئے تو وہاں پہ ان میں پھر گروپنگ ہوئی، پھوٹ پڑ گئی، وہ جو 12 قبیلے تھے وہ 12 کنٹریز بن گئے، اور سب نے اپنی اپنی باؤنڈریز الگ بنا لی۔ تو پھر کیا ہوا، دشمنوں نے ان پہ حملہ کر دیا، سیرینز نے حملہ کیا، پہلا حملہ بخت نصر نے کیا، بری طرح ان سب کو برباد کر ڈالا۔ پھر آگے بہت عرصے کے بعد داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آیا، جس میں طالوت بادشاہ تھا اور جالوت کو ہرایا تھا۔ اس وقت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ ایک سولجر تھے، پھر وہ نبی بنے، پھر عروج آیا، لیکن اس کے کچھ 100 سال کے بعد پھر زوال آ گئی، پھر ان میں برائیاں پھیلی، پھر دوسرے انبیاء آئے، عزیر علیہ السلام آئے، پھر ان پہ 2 دفعہ حملے ہوئے اور دونوں دفعہ بیت المقدس کو ختم کر دیا گیا۔ یعنی یہ جو معراج ہوئی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ گئے ہیں معراج پہ، تو اس وقت بھی یہود جو تھے وہ اپنے قبلے کو حاصل نہیں کر سکے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تھا کہ آپ امامت کر سکیں وہاں پہ، ورنہ برا حال تھا۔ تو یہاں پہ اب یہی بات بتائی جا رہی ہے پہلے حملے کی، کہ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات دی، ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، انہیں حکم دیا کہ تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہراؤ۔ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، بے شک وہ شکر گزار بندہ تھا۔ کل ہی ہم نے پڑھا ہے نوح علیہ السلام کی شکر گزاری کے بارے میں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب تورات میں فیصلہ سنا دیا کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد کرو گے، بہت بڑی سرکشی ضرور کرو گے۔ پھر جب دونوں میں سے پہلا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت جنگجو بندے مسلط کر دیے، یعنی بخت نصر، چنانچہ وہ فساد انگیزی کے لیے شہروں کے درمیان پھیل گئے، اور یہ وعدہ پورا ہونا تھا۔ سب کچھ برباد کر دیا تھا، یروشلم سب کچھ یعنی تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ پھر اللہ کہتا ہے، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ ان پر غلبہ دیا اور تمہیں مال اور بیٹوں کے ساتھ مدد دی، اور ہم نے تمہیں زیادہ نفری کر دیا۔ اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے ہی نفس کے لیے کرو گے، اور اگر برائی کرو گے تو وہ بھی اسی کے لیے ہوگی۔ پھر جب دوسرا وعدہ آیا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ابھی، تو ایک اور قوم تم پر غالب آئی تاکہ وہ تمہاری چہرے بگاڑ دیں اور مسجد ہیکل سلیمانی میں داخل ہو جائیں جیسے پہلی بار اس میں داخل ہوئے تھے، اور تاکہ وہ جس پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں۔ تو پہلا حملہ بخت نصر نے کیا تھا، بیبیلونز نے، اور دوسرا حملہ رومنز نے کیا تھا، ٹیٹس نے۔ پھر مکمل طور پہ برباد کر دیا تھا، اور یہود کو ان کے فلسطین اور آبائی علاقوں سب سے نکال باہر کیا تھا۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، اور اگر تم پھر وہی سرکشی کرو گے تو ہم بھی وہی معاملہ کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا۔ تو کیا مطلب ہوا کہ جب اللہ کے بندے، عبادت گزار بندے جن پہ اللہ کی کتابیں نازل ہوتی ہیں، انبیاء آتے ہیں، اور پھر جب وہ سرکشی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو ظالم قوموں کے ذریعے بھی آزماتے ہیں، برباد ہو جاتی ہیں وہ قومیں، کچھ عذاب اس فارم میں بھی آتے ہیں۔ بے شک یہ قرآن وہ راہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، اور مومنوں کو بشارت دیتا ہے جو نیک کام کرتے ہیں کہ یقیناً ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اور انسان برائی کی دعا ایسے مانگتا ہے جیسے اس کی بھلائی کی دعا ہو، اور انسان بہت عجلت والا ہے۔ یہ ہے انسان کی عجلت۔ ابھی پیچھے آپ نے پڑھا نا کہ اللہ نے تو ساری نعمتیں دے دی تھی، لیکن بنی اسرائیل کو ان کی قدر نہیں تھی، دنیا ہی مانگتے رہتے تھے، دنیا ہی کے پیچھے پڑے رہے، اور پھر ان پہ عذاب آئے اور دوسری قوموں نے انہیں برباد کیا۔ اب یہاں ایک جنرل بات کہی جا رہی ہے کہ یہ انسان کی فطرت ہے۔ ورس نمبر 11، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ عجولہ عجلت سے ہے، یعنی انسان کیونکہ بہت زیادہ عجلت میں رہتا ہے، فیصلہ جلدی مانگتا ہے، بھلائی جلدی مانگتا ہے، تو اس طرح سے کبھی کبھی برائی بھی جلدی مانگ لیتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں گے جو لوگ بہت ایموشنل ہوتے ہیں انہی کو سب سے زیادہ دیکھا گیا ہوگا کہ بد دعائیں دینے میں وہ سب سے آگے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بات بات پہ ایموشنل ہو جاتے ہیں۔ تو پھر جب ایموشنل ہو جاتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ مانگ کیا رہے ہیں، وہ دعا نہیں ہوتی، بد دعا ہوتی ہے، دوسروں کو بھی بد دعا دے رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے بھی بد دعا کر رہے ہوتے ہیں۔
مثال کے طور پہ کوئی انسان کو بہت زیادہ بیماری آ جاتی ہے، تو بجائے اللہ کا شکر کرنے کے، صبر کرنے کے، وہ کہتا ہے اس سے تو مجھے موت ہی آ جائے، اپنے لیے خود بد دعا کرتا ہے۔ بعض لوگ اولاد کو بد دعا دیتے ہیں کہ بہتر ہوتا کہ مجھے یہ اولاد ہی نہیں ملتی، ایسی اولاد سے تو اولاد ہی نہیں ہوتی تو بہتر تھا۔ بعض لوگ لٹرلی کہتے ہیں کہ اس سے تو بہتر ہے کہ یہ مر جائے۔ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ غصے کی حالت میں انسان ایسا کرتا ہے، ڈپریشن میں ایسا کرتا ہے، اسٹریس میں ایسا کرتا ہے۔ تو کیا یہ اچھی چیز ہے کہ آپ اس کی لاجک یہ دیں کہ میں بہت ڈپریسڈ ہوں اور میں بہت اسٹریسفل ہوں تو میرے منہ سے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں؟ یاد رکھیں کہ پورے دن میں کوئی نہ کوئی ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جب اللہ بندوں کی دعا قبول کرتے ہیں، اور اس وقت اگر بد دعا قبول ہو گئی تو بعد میں وہی انسان روتے رہتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی ایسے شخص کو جس میں وہ برائی تھی ہی نہیں، تو وہ بد دعا کیا ہوتی ہے؟ وہ پلٹ کے بد دعا دینے والے کو لگ جاتی ہے۔ سوچ سمجھ کے بد دعا دیں کہ ہم بد دعائیں دیتے رہتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہم صحیح بھی دے رہے ہیں یا نہیں۔ اگر صحیح نہیں ہوئی تو وہ بد دعا پلٹ کے ہمارے اوپر لگے گی۔ تو بہت سے لوگ بد دعاؤں کے حصار میں خود رہتے ہیں، اپنی بد دعاؤں کے حصار میں رہتے ہیں۔ تو یہ ہے عاجلہ، کہ اجلت میں آ کے انسان شر کو مانگتا ہے خیر کے بجائے۔ اور ہم نے رات اور دن کو وہ نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی تو بے نور کر دی اور دن کی نشانی روشن بنائی، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب جانو۔ اور ہم نے ہر چیز خوب تفصیل سے بیان کر دی، اور ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کی گردن سے لگا دیا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور قیامت کے دن ہم اس کے سامنے ایک کتاب پیش کریں گے، وہ اسے کھلی پائے۔ اعمال نامہ گردن میں لگا دیا، یہاں اعمال کا ورڈ نہیں، یہاں لکھا ہے کل انسان الزمناہ طائرہ۔ الزمناہ کا مطلب ہے چپکا دیا ہے۔ کیا چیز چپکا دی؟ طائرہ۔ طائرہ تو پرندے کو کہتے ہیں۔ تو اہل عرب جو تھے وہ پرندوں سے کیونکہ فال نکالتے تھے، تو بعض لوگوں نے کہا کہ طائرہ کا مطلب ہے قسمت، تو انسان کی قسمت اس کی گردن میں لٹکی ہوئی۔ اور دوسرا مطلب کیا لیا گیا؟ اعمال نامہ۔ طائرہ کا مطلب اعمال نامہ اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہے، یعنی ہم جو بھی ڈیڈس، جو بھی کام کر رہے ہیں، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ چپکے ہوئے ہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہم ساتھ لے کے جائیں گے۔ پیسہ چھوڑ جائیں گے، کپڑے چھوڑ جائیں گے، شہرت، نام، یہ سب پیچھے چھوڑ جائیں گے، لیکن قبر میں، حشر میں، سب جگہ کیا چیز ساتھ ساتھ رہے گی؟ اعمال چپکے میں وہ ہماری گردن سے۔ اور اگر قسمت ہو تو وہ بھی گردن سے چپکی ہوئی ہے، اور وہ قسمت لوگ کہتے ہیں تو اللہ کی طرف سے، وہ قسمت بھی ہمارے اعمال سے بنتی ہے۔ آج ہم اپنے منہ سے اگر ہر وقت برائیاں کریں، بیک بائٹنگ کریں، بدتمیزی کریں، چیخ چیخ کے بات کریں، تھوڑے دن بعد ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچے صرف سیم اسی ٹون میں بات کرنے لگتے ہیں۔ اب ہم کہیں دیکھو میری قسمت کہ مجھے ایسی اولاد ملی، تو وہ قسمت بنائی کس نے ہے؟ ہمارے اپنے اعمال نے بنائی، وہ ہماری گردن میں لٹکے ہوئے ہیں۔ کہا جائے گا اپنا اعمال نامہ پڑھو، قیامت کے دن ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا اور بولا جائے گا اسے پڑھو، تمہارا نفس ہی آج کافی ہے تمہارا حساب لینے والا، خود آڈٹ کرو اس کو، تم خود ہی آڈٹ کر لو، باہر سے کوئی ٹیم بلانے کی ضرورت نہیں، ہر چیز تمہیں اپنے اعمال میں نظر آ جائے گی، جو تم کر کے بھول گئے تھے، جو تم نے ڈھٹائی سے کیے تھے، سب کچھ نظر آ جائے گا۔ آج ہم کیسے اپنے اعمال چھپاتے ہیں؟ روزانہ بہت سے علماء صبح اٹھ کے شکر کرتے تھے اس بات پہ کہ اللہ تو نے ہماری جو برائیاں ہیں وہ دنیا والوں سے چھپا کے رکھی، ورنہ اگر انہیں پتہ چل جائیں تو ہم تو فتنہ بن جائیں۔ اس پہ بھی وہ شکر کرتے تھے۔ تو اس دن قیامت کے دن اگر حساب پڑھنے کو دیا جائے گا اور دنیا بھی اسے دیکھے گی تو وہ کیسا رسوائی کا دن ہوگا۔ جس نے ہدایت پائی تو بس وہ اپنے نفس کے لیے ہدایت پاتا ہے، اور جو گمراہ ہوا تو وہ بس اپنے نفس پہ گمراہ ہوتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم اس وقت تک کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کوئی رسول نہ بھیجے، یعنی کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا جب تک کہ وہ خود انیشیٹ نہ کرے، جیسا کہ کل ہم نے پڑھا تھا۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہیں تو اس کے خوشحال افراد کو حکم دیتے ہیں، اس کو حکم دیتے ہیں ایلیٹ کو، مترفین کو، پھر وہ اس میں نافرمانی کرنے لگتے ہیں، چنانچہ اس بستی پر عذاب کی بابت ثابت ہو جاتی ہے، تب ہم اسے مکمل طور پر تباہ کر ڈالتے ہیں۔ یعنی پہلے کس کی آزمائش ہوتی ہے؟ جن کو اللہ نے بھر بھر کے نعمتیں دی، تاکہ ان کے ذریعے جو ان کے فالوورز ہیں وہ انہیں دیکھ کے نیک راستے پہ آ جائیں، اور جب وہ مترفین نیک راستے پہ آنے کے بجائے الٹا بہکاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ بستیاں برباد کر دی جاتی ہیں۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کتنی قومیں ہلاک کی، اور آپ کا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا، انہیں خوب دیکھنے والا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کتنی انٹلیکچوئل تھی، اس کے مترفین خوشحال طبقہ کتنا زیادہ تھا،
950 ایئرس میں بھی وہ مترفین، وہ خوشحال لوگ نہیں سمجھے، ان کی ایلیٹ کلاس اسلام لے کر نہیں آئی، مسلمان نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ نعمتیں اتنی زیادہ تھیں کہ وہ اس لائف سٹائل کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ ان کو یہ چیز بہت بڑی قربانی لگتی تھی کہ ہمیں ایک ایسا دین پریکٹس کرنے کو دیا جائے کہ آج جو ہم مزے کر رہے ہیں یہ مزے ختم ہو جائیں، صرف اس لیے، اور اس تکبر میں کہ کوئی ہوتا کون ہے ہمیں گائیڈ کرنے والا۔ ہم تو پہلے سے ہی سب کچھ جانتے ہیں، ہمارے پاس ہر چیز کی زیادتی ہے۔ من کانا یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ جو کوئی جلدی والی دنیا چاہے تو ہم اسی دنیا میں جس کے لیے چاہیں، جس قدر چاہیں، جلد عطا کرتے ہیں، پھر اس کے لیے ہم جہنم ٹھہرا دیتے ہیں، وہ اس میں مذموم اور دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ اور جو آخرت چاہے اور اس کے لیے پوری پوری صحیح کرے جبکہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کی صحیح، جن کی کوشش قابل قدر ہے۔ یعنی دونوں طرف ہماری چوائس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں۔ ہم دنیا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں دنیا دے دیتا ہے۔ ہم آخرت چاہتے ہیں، اللہ ہمیں آخرت دے دیتا ہے۔ اب دنیا کیا ہے؟ دنیا چاہنا منع نہیں ہے، دنیا چاہ سکتے ہیں لیکن بس اتنی جتنی ضرورت ہے۔ لیکن ہماری دنیا کیا ہے کہ ہم دنیا کی لذتوں میں، اس کی زینتوں میں گم ہیں، ہمیں وہ چاہیے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے پھر ہم لمبی لمبی آرزویں، پلاننگز کرتے ہیں، اتنی لمبی لمبی پلاننگز۔ آج دیکھیں بہت سے لوگ کسی دوسرے کنٹری کی امیگریشن اپلائی کرتے ہیں، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ آپ کے جو بینک سٹیٹمنٹ ہے، 6 منتھس کا بینک سٹیٹمنٹ، وہ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ وہ 6 منتھس کیا، وہ 2-3 سال پہلے سے کوشش شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے 6 منتھس کا بینک سٹیٹمنٹ دکھانا ہوگا، تو میں ابھی سے پیسے جمع کر کر کے بینک میں ڈالتی رہوں۔ اتنی لمبی پلاننگ۔ پھر وہ کہتے ہیں آپ کو فلاں ایگزام دینا ہے، آپ نے آئی ایلٹس دینا ہے، فلانا ایگزام دینا ہے، وہ اس کی تیاری کافی عرصے پہلے سے شروع کر دیتے ہیں کہ اگر میرا اسکور نہیں آیا تو میری امیگریشن رہ جائے گی۔ یہ سب کیا ہے؟ دنیا کے لیے ہے نا، اچھی بات ہے، پلاننگ کرنی چاہیے، لیکن اتنی لمبی لمبی پلاننگ جب ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں تو پھر ہم آخرت کے لیے کیوں نہیں وہ لمبی پلاننگ کرتے؟ جبکہ آخرت تو بہت قریب ہے، کسی بھی وقت شروع ہو جائے گی، موت آتے ہی شروع ہو جائے گی، تو ہم اس کے لیے کیوں نہیں ایسی پلاننگ کرتے کہ میرا جو بینک سٹیٹمنٹ ہے، وہ جو میرا دائرہ ہے، میرا اعمال نامہ ہے، اس میں ابھی سے، اسی سال سے اتنے اعمال ڈالنا شروع کروں کہ ہمیں پتہ ہو، پوری کیلکولیشن ہو کہ اگر میں نے اس سال اتنی نمازیں پڑھی، اگر میں نے اتنے روزے رکھے، اگر میں نے نفلی روزے اتنے رکھے تو میرا ثواب اتنا ہو جائے گا۔ ایک کیلکولیشن یہ بھی تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ میرا بینک سٹیٹمنٹ اعمال کا 6 مہینے میں اتنا ہو کہ ان کیس اگر میری موت بھی آ گئی تو اللہ کے سامنے میں یہ اعمال دکھا تو سکوں گی۔ ایک ہی دن کے اعمال کیلکولیٹ کر لیں۔ ابھی ہم رمضان میں کر رہے ہیں نا یہ کیلکولیشن، ہم کہتے ہیں ہم چلو، جیسے ہم نے پروڈکٹیو رمضان پہلے دن کے لیکچر میں کہا تھا کہ ہم سحری سے پہلے اٹھ کے 2 رکعت تہجد پڑھ لیں گے، ہم سحری کھائیں گے، اس میں برکت ہوگی، ہم صبح 5 نمازوں کے علاوہ صبح اٹھ کے دہا کی نماز بھی پڑھ لیں گے، 360 صدقات کا ثواب مل جائے گا، ہم افطار کے وقت دعا کریں گے، ہم قرآن پڑھیں گے، ہم روزانہ تھوڑا سا اماؤنٹ صدقے میں ڈالیں گے، ہم اپنے قرآن کی تلاوت کا ایک پورشن بنائیں گے، ہم قیام اللیل میں، تراویح میں اتنا قرآن پڑھیں گے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے کیلکولیٹ کی تو آج آپ کر رہے ہیں نا۔ ابھی رمضان ختم ہوگا، آپ کی کیلکولیشن ختم ہو جائے گی، اعمال بھی ختم ہو جائیں گے، زیرو ہو جائے گا بینک اسٹیٹمنٹ۔ تو اگر ہم ہر روز کی پلاننگ کر لیں، 1 مہینے کی پلاننگ کر لیں، پھر پورے سال کی پلاننگ آخرت کے لحاظ سے کر لیں، تو کیا ہم مفلحون میں شامل نہیں ہو سکتے؟ ہم ہر ایک کو آپ کے رب کی عطا سے نوازتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، اور تیرے رب کی عطا کسی سے روکی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی دیتا ہے۔ دیکھیے کس طرح ہم نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر۔ دیتا اللہ سب کو ہے، لیکن اللہ کا اصول ہے کہ کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم، کسی کو فضیلت دین میں دیتا ہے، کسی کو علم میں دیتا ہے، کسی کو پیسے میں دیتا ہے، کسی کو مال میں، حسن میں، اور یقیناً آخرت درجوں میں بڑھ کر۔ تو دنیا کے درجے تو دنیا میں ہی رہ جائیں گے نا، لیکن آخرت کے درجے کیا ہیں؟ جنت کے 100 درجے، اور فضیلت دینے میں بھی بڑھ کر ہے۔ اور آخرت کے درجے کیسے بڑھتے ہیں؟ کل ہی ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ جب انسان سجدوں کی کثرت کرتا ہے تو سجدے کی حالت میں ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور ایک درجہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو ہم 12 سنت موقدہ کی رکعتیں پڑھتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ جنت میں گھر بنایا جائے گا ہمارے لیے۔ تو یہ کیا ہے؟ ہمارا درجہ جنت میں مل گیا نا ہم کو۔ تہجد پڑھنا، دہا پڑھنا، یہ ساری چیزیں درجات کے بڑھانے کے لیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ ٹھہرائیں، ورنہ پھر آپ مذموم اور بےکس ہو کر بیٹھے رہیں گے،
اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین سے اچھا سلوک کرو۔ اب یہاں سے جو آیتیں شروع ہو رہی ہے ورس نمبر 23 سے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ ساری کی ساری تورات میں بھی تھی، اولڈ ٹیسٹمنٹ، اور یہ ساری شریعتوں میں، ساری کتابوں میں یہ احکامات دیے گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان احکامات کو اگر لا بنا لیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ سوسائٹی ایک ایسی ہیلدی سوسائٹی بن جاتی ہے کہ زیرو کرپشن ہو جاتی ہے وہاں پہ، زیرو کرپشن، کیونکہ یہ اصول ایسے بیان کیے گئے ہیں جو ہر شریعت میں اسی لیے دیے گئے کہ ہر جگہ جب پریکٹس کیا جائے دین کو تو سوسائٹی میں لوگ یہ نہ کریں کہ یہ تو بڑی ایکسٹریمسٹ سوسائٹی ہے، وہاں پہ شریعت کا نفاذ ہے، وہاں ایسی ایسی سخت سزائیں دی جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، وہ ہیلدی سوسائٹی ہوتی ہے، وہاں کرپشن ہی نہیں رہتا، کیونکہ لوگ دنیا سے بڑھ کے آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ لاز ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی یہ بیان ہے، تورات میں بھی۔ تو یہاں سب سے پہلا لا کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت کرو، بھول جاؤ، دنیا والوں پہ ڈیپینڈ نہیں کرو، ان سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو، شرک کا کوئی شیڈ تمہیں نہ چھوئے۔ اور پھر اس کے بعد والدین سے اچھا سلوک کرو، وبالوالدین احسانا۔ اب یہاں پہ ٹرانسلیشن تو ہم کرتے ہیں اچھا سلوک کرو، حالانکہ یہ فعل امر نہیں ہے، احسنونی کہا گیا یہاں پہ، یہاں کا احسانن مصدر یوز ہو رہا ہے، وہ اور زیادہ اسٹرانگ ہے، امفیسس کے لیے آتا ہے مصدر۔ جن لوگوں کو گرامر آتی ہے وہ سمجھ سکتے ہیں یہ بات کہ یہاں پہ امفیسس ہے، تاکید ہے کہ والدین کے ساتھ تو بیسٹ سے نیچے آنا ہی نہیں ہے، بیسٹ پہ ہی رہنا ہے، برابری بھی نہیں ہے اس میں، حق سے بڑھ کر احسان کرنا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ اب یہاں پہ کچھ باتیں کہی جا رہی ہیں، پیچھے سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو، لیکن یہاں پر وہ احسان ساری زندگی کا تھا، یہاں اسپیشلی بات ہو رہی ہے بڑھاپے کی، اسی لیے یہاں کی آیتیں زیادہ ہیں، بات احسان پہ ختم نہیں ہوئی۔ یہاں کہا جا رہا ہے جب وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تم اف نہ کرو۔ اس سے بات ہمیں کنفرم ہو جاتی ہے کہ اف کب نکلتی ہے ہمارے منہ سے؟ جب ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں، اور جب ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں تو وہ کیسے بیہیو کرتے ہیں؟ جیسے ہمارے بچے، تو جب بچے جیسے تنگ کرتے ہیں ایسے ماں باپ تنگ کرتے ہیں، لٹرلی غلط باتیں کرتے ہیں، اور ہم اس وقت کہتے ہیں ان کو کیا ہو گیا ہے، ہم صحیح ہیں یہ غلط ہے، تو پھر ہم ان پہ چڑھ دوڑتے ہیں اور بات بات پہ اف کرتے ہیں، اف ابھی تو کہا تھا، ابھی کہتی ہیں اے سی تیز کر دو، ابھی کہتی ہیں کم کر دو، ابھی کہتی ہیں پانی پلا دو، اب کہتی ہیں کھانا کھلا دو، اب کہتی ہیں بھوک نہیں لگ رہی۔ ہر چیز پہ ہم اف 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 کرتے رہتے ہیں، اور اف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا نیل ہوتا ہے اس کے اندر کا جو ڈرٹ ہوتا ہے نا، اس کو لٹرل میننگ جو عربک میں ہے وہ اف کی یہ ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اف بھی نہیں کہہ سکتے، اور اف کے لیے صرف وربل اف نہیں ہوتا، ایک اف ہوتا ہے، بہت سے لوگ تو منہ سے بول کے بڑے مزے سے کہتے ہیں، انہیں کوئی اس پہ شرم نہیں ہوتی کہ ماں باپ کو کہہ رہے ہیں۔ بعض کیا کہتے ہیں، زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، آنکھیں گھماتے ہیں، آوازیں نکالتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، ان کے پوسچرز ایسے ہو جاتے ہیں، فیشیل ایکسپریشن ایسے ہو جاتے ہیں، وہ بھی اف میں آتا ہے، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور انہیں مت جھڑکو، ولا تنہرہما، دونوں کو مت جھڑکو۔ باپوں سے تو پھر بھی ہمت نہیں ہوتی جھڑکنے کی، لیکن ماؤں کو ہم بہت جھڑکتے ہیں۔ اور اکثر کیا ہوتا ہے کہ بچے یہ سمجھتے ہیں جب ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں تو بیٹے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کا خرچہ اٹھا رہے ہیں، ہم نے انہیں اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، ہم ان کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں۔ بیٹیاں یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے ماں باپ بیمار ہوتے ہیں، دیکھو ہم ہی جاتے ہیں، ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، اور ہم ان کو کچھ کھانا ہے پکانا ہے، ان کی خواہشیں ہم پوری کرتے ہیں، ہم بہت اچھی اولاد ہیں۔ بس یہ کر کے نا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ احسان کر رہے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جہاں ماں باپ نے کوئی غلط بات کی تو ہم اپنا حق سمجھ کے ان سے جھڑکنا شروع کر دیتے۔ اف، کیا ہے مسئلہ، کیا پرابلم ہے آپ کے ساتھ؟ کیسے کیسے جملے ہم بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہہ دیا کہ چاہے تم کچھ بھی کر لو پھر بھی تم جھڑک نہیں سکتے، اف نہیں کر سکتے۔ کیا کرو پھر؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کریم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عزت والی بات کرو ان سے، یعنی ہر وقت تمہاری بات، تمہاری ٹون، تمہاری بولنے کا سٹائل، تمہارا والیوم، ہر چیز میں کیا ہو؟ عزت ہو، کریم۔ اور کیا کرو؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان سے نرم لہجے میں بات کرو، ان کے سامنے رحم دلی سے، عاجزی سے اپنا بازو جھکا دو۔ کل بھی ہم نے یہ بات پڑھی تھی، جناح الذل، بازو، کندھا جھکا کے رکھو، یعنی ہمارا جو پوسچر ہے نا
جب ہم اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کے کوئی بات کریں، سنیں یا ان کے پاس بیٹھیں تو ایسا ہو جیسا کہ آج کل کے لوگ جو ہے نا وہ حکمرانوں کے سامنے کرتے ہیں، جن سے مطلب نکل رہا ہوتا ہے ان کے سامنے دیکھیں لوگ کیسے جھک جھک کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کیسے وہ جھک جاتے ہیں خود بخود، ہر بات میں یس سر، جی سر، بالکل سر، رائٹ سر۔ وہ یس سر کے غلام صرف زبان سے نہیں بنتے، ان کے پوسچر جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوسچر کو پسند فرمایا ہے، لیکن کس کے لیے؟ ماں باپ کے لیے۔ اور کہو میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی، کیونکہ انہوں نے بچپن میں 100 دفعہ آپ کی باتیں سنی تھی اف کیے بغیر۔ ہر بات پہ بچہ ماں باپ کو ستاتا ہے، پیدا ہوتے ہی ستانا شروع کر دیتا ہے، ساری ساری رات جگاتا رہتا ہے، ساری ساری رات کام کرواتا رہتا ہے، بیمار ہو تو خدمت کراتا ہے، چلنا ماں باپ سکھائیں، بولنا ماں باپ سکھائیں، انگلی پکڑ کے کھلانا ماں باپ سکھائیں، ایک ایک چیز کی تربیت اگر ماں باپ دیں تو غلطی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ اب ہم بڑے ہو گئے، اب ہم اپنے ماں باپ کو اگر غلط ہیں ہم ان کی تربیت کریں۔ ہم ماں باپ کی تربیت کبھی بھی نہیں کر سکتے، اگر ماں باپ غلط ہیں تو ہم بے شک انہیں سمجھا سکتے ہیں لیکن حسن سلوک کے ساتھ، لیکن تربیت نہیں کر سکتے ہم اپنے ماں باپ کی، کہ ہم جیسے بچوں کی کرتے ہیں ایسے ماں باپ کی تربیت کریں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان پہ ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ کیا تھا، کیسے رحم کے ساتھ ہمیں پالا تھا، اور اس دعا کو اپنا معمول بنا لیں۔ جن کے ماں باپ فوت ہو گئے ان کے لیے بھی مانگا کریں، اور کیا کریں جن کے ماں باپ فوت نہیں ہوئے زندہ ہیں ان کے لیے بھی مانگا کریں۔ بہت خوبصورت دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، اس کو یاد کر لیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کیونکہ آج جو آپ کر رہے ہیں آپ کی اولاد بھی کل وہی آپ کے ساتھ کرے گی۔ آج آپ دیکھیں جب کورونا آیا ہے تو ویسٹرن کنٹریز میں، یو ایس اے میں سب سے زیادہ اگر سروے کیا جائے تو جو نرسنگ ہومز ہیں، اولڈ ہوم سینٹرز ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ بڑی تعداد ہے مرنے والوں کی۔ اس کا ریزن یہ نہیں کہ وہ لوگ ایجڈ ہیں ابو 16، آپ خود دیکھیں نا وہاں میجورٹی جو بوڑھے لوگ ہیں وہ وہیں رہتے ہیں۔ اب وہاں اگر پھیلے گا سب کو لگے گا، سروائیول چانسز ان کے کم ہو گئے، بھرے پڑے وہاں نرسنگ ہومز اس طرح کی اموات سے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب تو ہم اسلامک کنٹریز میں بھی نرسنگ ہومز بننا شروع ہو گئے، اور نرسنگ ہومز نہیں بنتے تو لوگ لے جا کے کسی کو شیئرنگ میں چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ کو اسٹوڈیو میں چھوڑ دیتے ہیں، جھوپڑیوں میں چھوڑ دیتے ہیں، اور سال کے سال آ کے کہتے ہیں ہاں ہم آپ کی خبر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے ہمیں بچائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم صالح ہوگے تو بلا شبہ وہ اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو بڑا بخشنے والا ہے۔ اور قرابت دار کو اس کا حق دو، پہلے اللہ کا حق، پھر ماں باپ کا حق، اور اس کے بعد اب رشتہ دار۔ قربا کون ہوتے ہیں؟ جو قریب ہیں، قریب ترین رشتہ دار، ان کو پہلے ان کا حق دو۔ زکوٰۃ نکال رہے ہیں، پہلے یہ دیکھیں آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ہے مستحق زکوٰۃ کا؟ کئی ملکوں میں ہم زکوٰۃ فنڈ میں پیسے بھجوا دیتے ہیں اور اپنے قریبی رشتہ داروں کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے گھر میں کیا مسئلے چل رہے ہیں۔ مسکین، مسافر، رشتہ داروں کے بعد مسکین، مسافر۔ پھر نئی بات اس میں کیا ہے؟ دیکھیں یہ ایک ہیلدی سوسائٹی بن رہی ہے جہاں پہ گھر کے اندر گھر والوں کے حقوق دیے جا رہے ہیں۔ گھر والے کون ہیں؟ ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں۔ اللہ کا حق سب سے پہلے دیا جا رہا ہے، یعنی ایمان موجود ہے، اور پھر اس کے بعد باہر سوسائٹی میں کون ہے؟ مسکین ہے، مسافر ہے۔ جہاں پہ سب کے رائٹ سب کو ملیں گے وہاں کون کھڑے ہو کے پروٹیسٹ کرے گا کہ ہمارا رائٹ ہمیں نہیں دیا جاتا؟ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ کچھ رائٹ تو ایسے ہوتے ہیں جو چھین لیے جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو چھینے نہیں جاتے، لیکن ایسا کلچر بن جاتا ہے جس کی وجہ سے سوسائٹی میں اپر اور لوور کلاس بن جاتی ہے، اور وہ کیسے بنتی ہے وہ اس آیت سے آپ کو پتہ چلے گا۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، تبذر، سیڈ، بیج کو بولتے ہیں بذر۔ جب سیڈ، ایک کسان فارمر جب کراپس میں اپنے سیڈنگ کرتا ہے تو وہ اچھالتا ہے سیڈز کو، اچھالتا جاتا ہے اچھالتا جاتا ہے، اتنی بڑی زمین ہوتی ہے، پھینکتا جاتا ہے پھینکتا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں بذر۔ اللہ نے یہاں پہ یہ بذر کا ورڈ یوز کیا، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، یہ بھی فضول خرچی ہے، ایکسٹرا ویگن، ویسٹ فلی پیسے اڑانا۔ کل ہم نے اسراف کے بارے میں پڑھا تھا، تو پھر اسراف اور تبذیر میں فرق کیا ہوا؟ بعض اسکالرز نے اس کی بہت ہی اچھی مثال دی۔ کسی نے کہا کہ سپوز کہ ہم لوگ ایک روم میں بیٹھے ہیں، گرمی کا موسم ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں اور ہمارے روم میں 6 فین چل رہے ہیں، جبکہ 2 فین سے ہم ہوا آ رہی ہے اور ہماری گرمی کی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اسراف ہے کہ 2 کی جگہ 6 فین چلائے ہوئے ہیں۔ تو اسراف کیا ہوتا ہے کہ ضرورت والی جگہ پر حد سے زیادہ خرچ کر دینا،
نوٹ کر لیں یہ بات، اسراف کیا ہوتا ہے؟ ضرورت والی جگہ پہ جہاں نیسیسٹیز ہیں وہاں حد سے زیادہ خرچ کر دینا، نیسیسٹی سے بڑھ کے، یہ اسراف ہے۔ لیکن مبذر کون ہوتا ہے؟ تبذیر کیا چیز ہے؟ جہاں ضرورت ہی نہیں ہے وہاں پہ خرچ کرنا، پھینکنا پیسے کو جہاں بالکل ضرورت نہیں۔ تو اب انہوں نے کیا کہا کہ اگر 2 فین سے کام چل رہا ہے، 6 چلائے ہوئے، تو یہ اسراف ہے۔ لیکن جب آپ کی میٹنگ ختم ہو گئی، آپ اٹھ گئے کمرے میں، 6 فین آپ نے چلتے چھوڑ دی اور آپ چلے گئے، ضرورت ختم ہو گئی آپ کی بیٹھنے کی، ہوا کی، لیکن 6 فین چلتے چھوڑ کے چلے گئے، تو یہ کیا ہے؟ یہ تبذیر ہے کہ جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں 6 فین چل رہے۔ ہم خواتین تبذیر کرتی ہیں، ایک پارٹی ہوتی ہے، ہم ایک ڈنر سیٹ، چلو ضرورت ہے خرید لیا، ضرورت ایک کی ہے 2 خرید لیے، اسراف ہو گیا۔ پھر نیکسٹ ایئر پھر پارٹی ہوئی، اب کہہ رہے ہیں نہیں لاسٹ ایئر میں نے افطار پارٹی میں یہی ڈنر سیٹ رکھا تھا، سب نے دیکھ لیا، اب اس رمضان میں دوسرا ڈنر سیٹ لوں۔ ضرورت نہیں ہے، گھر میں 2 رکھے ہوئے، لیکن آپ نے صرف اس لیے کیونکہ آپ نے دکھانا ہے کہ آپ ڈنر سیٹ چینج کرتی ہیں، تو اب یہ کیا ہے؟ تبذیر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، بے شک فضول خرچ مبذر شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا سخت ناشکرا ہے۔ اور کل ہی ہم نے پڑھا کہ جو شکر نہیں کرتا پھر اس پر کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ عذاب اتارتے ہیں اور اس کی نعمتیں اس سے چھین لیتے ہیں۔ تو شیطان تو چاہتے ہی یہی ہے کہ ہماری نعمتیں ہم سے دور چلی جائیں، تو وہ ہمیں مبذر بنا دیتا ہے اور ہم پانی میں پھینکتے ہیں اپنے سارے پیسے کو، اپنے مال کو اڑاتے ہیں۔ اور اگر تو اپنے رب کی رحمت روزی تلاش کرنے کی وجہ سے ان عزیز و اقارب سے اعراض کرے تو ان سے نرم بات کہتے ہیں۔ اب رشتہ داروں سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واقعی دینے کو کچھ نہیں ہوتا، تو کہا کہ پھر کیا کرو؟ قولا میسورا کہہ دو، ایک نرم آسان بات کہہ دو کہ اچھا ٹھیک ہے میں آپ کی مدد کروں گا، ابھی فی الحال میرے پاس پیسے نہیں۔ بہت سے طریقے ہوتے ہیں۔ ابھی کچھ عرصے پہلے آپ کو پتہ ہے اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، بہت سارے لوگ یہاں پھنسے ہوئے ہیں جو اسٹرینڈڈ ہیں۔ اب وہ جو اسٹرینڈڈ لوگ ہیں وہ مدد کے لیے پکارتے ہیں، ہم مدد کرتے ہیں۔ ایک نے مجھے میسج کیا، الحمدللہ اس کے لیے اس کا انتظام ہو گیا جانے کا اپنے ملک، وہ چلی گئی، لیکن وہ کہنے لگی میں روز آنا اپنے کمرے میں رات کو اکیلے بیٹھ کے روتی تھی، کیونکہ ظاہر ہے اپنے ملک سے دور اکیلی پھنسی ہوئی، کوئی جاننے والا نہیں، لوگوں نے نکال دیا اپنے کمروں سے، اور کس مشکل سے اس وقت جو اسٹینڈرڈ لوگ ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے میں بھوک سے روتی تھی روز اپنے کمرے میں، اور آج میں خوشی سے رو رہی ہوں کہ میرا انتظام ہو گیا جانے۔ تو اب اگر ہم اسی طریقے سے مسافروں کی مدد کریں، یا اگر ہم کسی کی مدد نہیں کریں تو نرم بات ہی کہہ دیں، جیسے کوئی گیا، کسی نے جانے کے بعد کہا کہ ہاں تو بڑی مشکل آ رہی ہے، کوارنٹین میں ہمیں بٹھایا ہوا ہے، ہوٹل کے پیسے ہم نے خود دینے، اب ہم کیسے دیں ہوٹل کے پیسے؟ ہمارے پاس تو کس مشکل سے تو ہم وہاں سے نکلے تھے اس ملک سے اس ملک میں، اب آپ کے پاس نہیں ہے دینے کو، آپ کہیں میں نے ابھی تو مدد کی تھی تمہاری، اب میں پھر کیسے کر دوں؟ تو یہ کہنے کے بجائے ایک نرم بات کہہ دیں، پیاری سی بات کہہ دیں، تو سامنے والے کو یہ ہوگا کہ ہاں آپ اسے جھوٹا نہیں سمجھ رہے، اس کا دل رکھ لیں گے۔ تو یہ ہے ہیلدی سوسائٹی۔ لیکن اب اگر آپ مبذر بن رہے ہیں تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ آپ شو آف کیے جا رہے ہیں، مال کو فضول میں اڑا رہے ہیں، اور جو لوور کلاس ہے وہ دیکھے جا رہی ہے، اس کے پاس کھانے کو ایک نوالا نہیں ہے اور آپ روزانہ 10 10 نوالے کھا رہے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ پورا جو سوسائٹی ہے اس میں ڈس بیلنس آ جاتا ہے، اپر کلاس لوور کلاس، پیسہ اپر کلاس کا بڑھتا رہتا ہے، لوور کلاس کا ختم ہوتا رہتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ پوری سوسائٹیز کرپٹ ہو جاتی ہیں، پھر وہاں رشوت لینا، حرام کام کرنا ایسے کامن ہوتا ہے کہ کسی کا خون بھی بہا دو، ایک موبائل چھیننے پہ فائرنگ کر دو، مار ڈالو، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ سوسائٹیز کب وجود میں آتی ہیں؟ جب ان لاز کو فالو نہیں کیا جاتا۔ اگر ہم ان لاز کو دنیا کا لا بنا دیں، ابھی ہم نے ماں باپ کی بات کی، کتنے لوگ ہیں جو ماں باپ کو اکیلے گھروں میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ملک سے باہر، لیکن کوئی دنیا کا لا ہے جو ان سے کہے کہ ان کو بلائے، ان پہ کیس چلے کہ تم نے کی کیسے ایسی حرکت؟ کوئی لا نہیں ہے ایسا۔ تو ہم کیوں نہیں بنا دیتے ایسا لا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ جب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں تو ہم دنیا کے لا اگر اسی حساب سے بنائیں تو خود بخود کرپشن ختم ہو جائے۔ پھر آگے کہا اور اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ بندھا مت رکھو، نہ اسے پوری طرح کھولو کہ پھر ملامت زدہ اور تھکے ہارے ہو کر بیٹھ جاؤ۔ یعنی کتنی بیلنس بات یہاں کہی کہ نہ تو مبذر بنو کہ پیسہ پھینک رہے ہیں بس، اور نہ اسے بخیل کنجوس بنو کہ تم ملومن محصورہ بن کے رہ جاؤ، کہ سارا جوڑے جا رہے ہیں، ہولڈنگ کر رہے ہیں بس پیسے کی۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات کہی کہ بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہے رزق کھول دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھتا ہے اور خوب دیکھتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا۔ نمبر 1، بلا وجہ کی گپ شپ یعنی گوسپ۔ نمبر 2،
مال کو ضائع کرنا۔ نمبر 3، لوگوں سے بہت مانگنا، یعنی ایک وقت آتا ہے کہ پہلے یا تو مبذر بن کے مال ضائع کرتے ہیں یا پھر دینے میں حد سے نکل جاتے ہیں، نیک کاموں میں اتنا کر دیا کہ اپنی فیملی سفر کرنی اور پھر خود ہاتھ بڑا بڑا کے لوگوں سے مانگ رہے ہیں۔ تو یہ جو ہاتھ بڑھا کے مانگنا ہے، یہ چیز بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، پیچھے بھی ہم نے یہ آیت پڑھی، اور تم اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل کبیرہ گناہ ہے۔ کیوں ہم یہ بات سوچ لیتے ہیں کہ ہم افورڈ نہیں کر پائیں گے، ہم بچوں کو اچھے اسکول نہیں بھیج پائیں گے، ہم انہیں اچھا نہیں کھلا پائیں گے، جبکہ پیدا ہوتے ہی، روح پڑتے ہی اس بچے کا رزق اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں، جو اس کو، وہ حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ وہ اپنے رزق سے بھاگے گا بھی تو بھی وہ رزق اس تک پہنچ جائے گا۔ اور تم زنا کے قریب مت جاؤ، یقیناً وہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔ زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ زنا اور قتل کا معاملہ آیتوں میں ایک ساتھ ہی آتا ہے، کیونکہ زنا کے نتیجے میں ہی پھر کیا ہوتا ہے، ابارشن ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، یا تو بیٹیوں کو قتل کیا جاتا ہے یا ناجائز بچوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ اور دونوں جگہ سے یہی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو ریسورسز ہیں وہ کم ہو رہی ہیں اور پاپولیشن زیادہ ہو رہی ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ جس حساب سے دنیا میں پیدا کرتا ہے انسانوں کو، اسی حساب سے اللہ تعالیٰ دنیا کی ریسورسز بھی بڑھاتا ہے۔ اس چیز کو کیلکولیٹ کر کے بھی پروف کیا جا سکتا ہے، لیکن لوگوں نے یہ تھیری پھیلا دی کہ اگر پاپولیشن زیادہ ہوگی اور ریسورسز کم ہوں گی تو ملک ختم ہو جائیں گے، جو کہ غلط ثابت ہے۔ تو اسی لیے اولاد کا قتل گناہ ہے۔ یا پھر اگر ناجائز اولاد ہے، ناجائز حرام کے رشتوں میں پڑھ پڑھ کے بچے پیدا ہو رہے ہیں تو پھر کیا ہے، وہ بھی قتل ہے۔ ان بچوں کو پھر جھولوں میں ڈال ڈال کے چھوڑا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، یہاں اللہ نے کہا تقربوا الزنا، زنا کے قریب ہی مت جاؤ، کیونکہ زنا جب ہوتا ہے اس وقت انسان کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا۔ آپ نے پیچھے پڑھا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ کی برہان نہیں ہوتی تو شاید میں بھی غلط قدم اٹھا بیٹھتا، لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا۔ تو اللہ کی برہان کیسے آتی ہے؟ اللہ کی برہان جب آتی ہے جب ہم زنا کے قریب ہی نہ جائیں۔ جب ہم قریب چلے جاتے ہیں پھر وہ اسٹیج ہوتی ہے کہ پھر انسان اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا۔ اور بہت سی روایات ہیں کہ کس طرح بڑے بڑے عابد جو تھے وہ اپنی عبادت سے ہاتھ دھو بیٹھے اور وہ تک زنا کر بیٹھے، کیونکہ پھر انسان کے اندر شیطان سرایت کر جاتا ہے، بلڈ کی طرح سرکولیٹ کرتا ہے۔ جب ایک مرد اور ایک عورت کسی چھت کے نیچے تنہا ہوتے ہیں تو بیچ میں شیطان ہوتا ہے، تو پھر انسان کنٹرول نہیں کر سکتا۔ تو اس اسٹیج کو جانے سے پہلے ہی اسلام نے ہمیں، اللہ نے یہ بات بتا دی کہ تم اس کے قریب ہی مت جاؤ۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں، یہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم پر اس کی زنا سے حصہ لکھ دیا گیا ہے جو اسے مل کے رہے گا۔ پس آنکھوں کا زنا دیکھنا، کانوں کا زنا سننا، زبان کا زنا گفتگو کرنا، ہاتھوں کا زنا پکڑنا، پاؤں کا زنا چلنا، دل کا گناہ خواہش اور تمنا کرنا۔ شرمگاہ اس کی یا تو تصدیق کرتی ہے، کنفرم کرتی ہے، یا تکذیب کرتی ہے یا ڈینائی کر دیتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہم کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، یہ سب فورنیکیشن میں آتا ہی نہیں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی بہت اہم حدیث ہے سلسلۃ الصحیحہ کی، جب کسی قوم میں زنا بدکاری عام ہو جاتی ہے اور وہ اعلانیہ اوپنلی اس کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان میں طاعون، پلیگ اور ایسی مختلف بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو پہلے ان میں موجود نہیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ اس بے حیائی سے، اس کلچر سے ہمیں باہر نکالے، اسپیشلی ہماری یوتھ میں، کیونکہ ہماری یوتھ اب جس لائف سٹائل کو فالو کر رہی ہے اس میں ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ وہ زنا کے قریب نہیں، وہ زنا کے اتنے قریب ہیں۔ پہلے ہم ویسٹرن کلچر میں یہ دیکھتے تھے کہ 13 ایئر بچی پیگننٹ ہو جاتی تھی، لیکن آج ایسٹرن کلچر میں بھی وہی حال ہے۔ سوشل میڈیا نے ہمیں اس لیول تک پہنچا دیا۔ پہلے ہم بچوں کے لیے ان کو ایسے ناولز نہیں پڑھنے دیتے تھے، ان کو ایسی موویز پہ سنیما نہیں جانے دیتے تھے، کتنی طریقوں سے ہم بچاتے تھے۔ لیکن آج ایک ہاتھ میں جو ڈیوائس ہے، جو ایک گیجٹ ہے، اس کے تھرو کون سی چیزیں جو ہم روک سکتے ہیں، کتنے چیک لگا سکتے ہیں، کتنے پاسورڈ ڈال سکتے ہیں، اور ہر چیز جو ہے وہ کدھر لے کے جا رہی ہے، زنا کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ اور زنا کے پھر اثرات کیا ہو رہے ہیں، مطلب فزیکل بیماریوں کی بات میں نہیں کر رہی، مینٹلی بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ یعنی جس کے خاندان میں ایسا ہو اس کا پورا خاندان ہی ایک طرح سے برباد ہو جاتا ہے نا، اس کی پوری فیملی کو لوگ بدکار سمجھنے لگتے ہیں۔ ایسا شخص ہمیشہ گلٹ کا شکار رہتا ہے، یعنی اس کی پوری پرسنالٹی کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ کر تو بیٹھتے ہیں لوگ ایسے گناہ، لیکن اندر ہی اندر گلٹ کا شکار ہے۔
بہت سے لوگ ہیں جو یہ کر کر کے بعد میں کیا ہوتا ہے، سوسائڈ کر لیتے ہیں، اور اس کا جو انجام اللہ کے یہاں ہے وہ تو پھر بہت ہی شدید ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے باقاعدہ ایک پیپر میں یہ سٹوری آئی تھی کہ ایک شخص نے اپنی ایک گرل فرینڈ بنائی یونیورسٹی میں، اور بعد میں زنا کیا، اور اس کے بعد جب وہ پریگننٹ ہوئی اس کو ڈر لگا کہ اس کا بھائی مجھے مار ڈالے گا، اور اس نے اپنی گرل فرینڈ کو چھوڑ دیا۔ اس کی گرل فرینڈ نے اسے بد دعا دی۔ کئی سالوں کے بعد اس شخص نے جو شادی کی، تو شادی کی رات اس کی بیوی نے اسے بتایا کہ میں آپ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتی، اور میرے ساتھ پہلے مطلب میں زنا کر چکی ہوں اور میں پریگننٹ، اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ اس بچے کو اپنا لیں۔ اور اس شخص کے پاس سمجھ آ گئی کہ یہ میرے اپنے گناہ کی سزا ہے، تو اس نے اس بچے کو اپنا لیا، اور کچھ عرصے بعد اس کے بچی پیدا ہوئی، اور وہ بچی جب 6 سال کی ہوئی تو اس کی بچی کے ساتھ کسی نے ریپ کیا۔ یہ ایسے واقعات ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں سزا دینا چاہیں تو کون ہے جو روک سکتا ہے، اور بعض سزائیں کتنی لمبی ہو جاتی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اور تم اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا سوائے حق کے، اور جو ظلم سے قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے، چنانچہ وہ قتل میں زیادتی نہ کرے، بے شک اس کی مدد کی جائے گی۔ اور تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ سوائے اس کے جو احسن طریقہ ہو، حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور تم عہد پورا کرو، بے شک عہد کی بابت سوال ہوگا۔ ساری چیزیں آپ کے لاز ہیں یہ، جس سے ہمارا ملک، ہمارا کلچر، ہماری سوسائٹی ٹوٹلی کرپشن فری ہو سکتی ہے۔ اور جب ناپ کر دو تو تم ناپ پورا کرو، سیدھی ترازو سے تولو، یہ بہترین اور انجام کار کے لحاظ سے آسان ہے۔ سب سے بڑا بگاڑ ہماری سوسائٹی میں کیا ہے کہ ہم نے بزنس، ٹریڈ، ہر چیز میں بائنگ سیلنگ سب جگہ چیٹنگ شروع کر دی۔ یہ تک خبر آئی کہ چائنا میں جو ماسک لوگوں نے یوز کر کے پھینک دیے تھے، لوگوں نے ان کو اسمگل کرنا شروع کر دیا انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کو، N95 ماسک۔ مطلب لوگ انسان کی جان پہ سودے بازی کرتے ہیں اور خوف نہیں آتا اللہ کا۔ اور جس بات کا آپ کو علم ہی نہیں اس کے پیچھے نہ پڑے، بے شک کان، آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک کی بابت سوال ہوگا۔ بس یہ ہے لاسٹ کا پوائنٹ۔ یہ جو آیت ہے نا، جو یہاں کہا جا رہا ہے وَلَا تَقَفْ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ سب کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر بس یہ ایک دل میں بٹھا لینا سوال ہوگا، میں کھڑی ہوں گی اللہ کے سامنے، ایک ایک چیز مجھ سے پوچھی جائے گی، نکلوائی جائے گی، جیسے ہمیں اپنے کبھی بچپن میں ماں باپ سے ڈر لگتا تھا کہ اب ان کے سامنے جانا پڑے گا، یا پرنسپل کی روم میں حاضری ہوگی اور وہ سوال پوچھیں گے اور بتانا پڑے گا، کیسے چھپائیں؟ دل کی کیا حالت ہوتی تھی۔ تو سوچیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے آنکھ کا سوال ہوگا، کیا کیا چیزیں دیکھی، کان کا سوال ہوگا، کیا کیا دروازوں پہ کان لگا کے سنا، دل کا سوال ہوگا، کس چیز کو دل سے قبول کیا۔ تو اوپر کے جتنے لاز ہیں نا، سب پہ ہم عمل کرنے لگ جائیں۔ لاک ڈاؤن میں جب سختی ہوئی تو ہم سب نے عمل کیا نا، ہم گھر سے باہر نہیں نکلے۔ لیکن اگر سختی نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر کوئی باہر نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی پوچھے گا۔ لیکن جب اگر یہ ڈر ہو کہ راستے میں پولیس پکڑ لے گی اور پوچھے گی تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو خود بخود قدم رک جاتے ہیں۔ تو دنیا کے سارے لاز، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، سارے لاز کو آپ کو پورا کرا دے گا، آپ ان پہ عمل کرنے لگ جائیں گے۔ اور زمین پر اکڑ کر مت چل، ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ نہ تو زمین پھاڑ سکتا ہے، نہ تو لمبائی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، جب تکبر ہوتا ہے نا، آپ ان کا یہ جیسچر دیکھیں، گردن یوں اکڑا کے چلتے ہیں، خود بخود ان کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتا ہے۔ بعض زمین کو ایسے مار مار کے چلتے ہیں کہ جیسے زمین ہی پھٹ جائے گی، حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے کیسے بھی چلو اکڑ کے زمین کو نہیں پھاڑ سکتے، کتنی گردن اکڑا لو پہاڑوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ سارے مذکورہ کام، ان کی برائی آپ کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہیں۔ اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ ٹھہراؤ ورنہ جہنم میں ڈالے جاؤ گے ملامت زدہ دھتکارے ہوئے۔ کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا اور اپنے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا لی؟ بلا شبہ تم بڑی نازیبا خطرناک بات کہتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ اور ہم نے اس قرآن میں ہر طرح پھیر کر حقائق بیان کیے ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، لیکن یہ چیز ان کو نفرت ہی میں زیادہ کرتی۔ تو یہ تھے وہ 10 کمانڈمنٹس۔ کہہ دیجئے اگر اس کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ وہ مشرک کہتے ہیں تو وہ صاحب عرش اللہ تک پہنچنے کے لیے ضرور کوئی راہ تلاش کرتے۔ وہ پاک ہے، اور وہ مشرک جو کہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ اور بلند ہے۔ اس کی تسبیح کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے،
اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ جانور تسبیح کرتے ہیں، پرندے تسبیح کرتے ہیں، پلانٹس تسبیح کرتے ہیں، پتھر تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی آواز تسبیح کی سنوائی ایک بار صحابہ۔ بے شک وہ علم اور مغفرت والا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی اولاد کو باقاعدہ اس چیز کی تلقین کی تھی۔ یہ جو تسبیح کی بات ہو رہی ہے نا، سبحان اللہ و بحمدہ، وصیت کی تھی۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا، کہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اتنی پیاری تسبیح ہے۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک مخفی پردہ ڈال دیتے ہیں، یعنی آنکھوں کے آگے ایک اسکرین آ جاتی ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو پھر کیا ہوتا تھا کہ جو لوگ عقیدہ آخرت نہیں رکھتے تھے، جنہیں ڈر نہیں ہوتا تھا کہ پوچھ ہوگی، سوال جواب ہوں گے، تو ان کو قرآن سمجھ ہی نہیں آتا تھا۔ اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں تاکہ اسے نہ سمجھ پائیں، اور ان کے کانوں میں ڈاٹ لگا دیتے ہیں، اور جب وہ قرآن میں اپنے اکیلے رب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نفرت سے اپنی پیٹھ پھیر لیتے ہیں۔ یہ تھا نفرت کا عالم کفار کا، کہ اپنی بیک کر لیتے تھے، اپنے چہروں پہ کپڑے ڈھانپ لیتے تھے، کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے کہ بس قرآن سننا نہیں پڑے، کہ کہیں اس کا اثر نہیں ہو جائے ہمارے اوپر۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کس غرض سے اس قرآن کو سنتے ہیں۔ جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور جب وہ کانا پھوسی کرتے ہیں تب بھی، جبکہ ظالم کہتے ہیں تم جس کا اتباع کرتے ہو وہ تو جادو مارا شخص ہے۔ دیکھیں وہ آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ وہ گمراہ ہو گئے ہیں لہٰذا وہ راستہ نہیں پا سکتے، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر سے اٹھائے جائیں گے؟ کہیے تم پتھر یا لوہا ہو جاؤ۔ ہڈیاں اور چورا کی بات کرتے ہو، تم پتھر بھی، لوہا، جتنی بھی اسٹرانگ چیز بن سکتے ہو بن جاؤ، پھر بھی اٹھائے جاؤ۔ یا کوئی مخلوق جو تمہارے دلوں میں بڑی معلوم ہو، پھر وہ کہیں گے کون ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا؟ کہیے وہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ پھر وہ آپ کی طرف سر ہلائیں گے اور کہیں گے یہ کب ہوگا؟ تو کہہ دیجئے شاید کہ وہ قریب ہو۔ کیسے اللہ نے ان کے جیسچرز یہاں ریکارڈ کر دیے ہیں کہ وہ ایسی شکل بنائیں گے، ایسے سوال کریں گے، ایسے تمہیں تنگ کریں گے، اور جواب کسے تحمل سے آ رہا ہے۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا۔ جس دن وہ اللہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے چلے جاؤ گے، اور تم خیال کرو گے کہ بس تھوڑا عرصہ ٹھہرے ہو۔ اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بات کہیں جو احسن ہو۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا۔ بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے، بے شک بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ایک طرف تو آپ نے وہ لاس پڑھے کہ اگر سب کو سب کے رائٹس دیے جائیں تو کرپشن نہیں پھیلتی۔ دوسرا ریزن فساد کا کیا ہوتا ہے؟ جب ہر کوئی کرٹک بن کے بیٹھ جاتا ہے اور ہر کوئی ٹریش ٹاک کرتا ہے، ہر دوسرے کی عزت اچھالتا ہے، ہر کوئی جس کا جو دل چاہتا ہے وہ دوسرے کو برا بھلا کہتا ہے، ٹویٹ کرتا ہے، سوشل میڈیا پہ نیوز چلتی ہیں، یا ہم اگر گھروں کے لیول پہ بات کریں، جو ہمارے منہ میں آتا ہے ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں، ابیوسو لینگویج یوز کرتے ہیں، وربل ابیوز کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ شیطان کا وار ہے۔ شیطان ہم سے یہ کراتا ہے پلاننگ کر کے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں سے کہو کہ وہ بات کریں جو احسن ہو، اور احسن کیا ہوتا ہے؟ بیسٹ، یعنی بہتر ہے کہ ورنہ چپ ہی رہو۔ اگر تم سے احسن بات نہیں ہوتی تو چپ رہو۔ تمہارا رب تمہیں بہتر جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ یعنی زبان کے گناہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ آپ دیکھیں گے زبان کے گناہ آخرت میں تو بے شک جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، لیکن دنیا میں بھی جو شخص اپنی زبان نہیں کنٹرول کرتا کیا ہوتا ہے؟ اس کے رشتے اس سے چھٹ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، وہ کہیں سیٹل نہیں کر سکتا اپنے آپ کو۔ ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ زبان کا جو تیر ہوتا ہے نا، وہ فزیکل تیر سے کہیں زیادہ تکلیف پہنچانے والا ہے۔ اور آپ کا رب انہیں خوب جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور یقیناً ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی اور ہم نے داؤد کو زبور دی۔ کہہ دیجئے پکارو جنہیں تم اس کے سوا معبود سمجھتے ہو، نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو ہٹانے کا کوئی اختیار رکھتے ہیں اور نہ اس سے بدلنے۔ جنہیں یہ مشرک لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں سے کون اللہ سے قریب ہو سکتا ہے، اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بلا شبہ آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے، اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم یوم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا اسے شدید عذاب نہ دیں۔ یہ کتاب میں محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور ہمیں نشانیاں بھیجنے سے صرف اس چیز نے روکا ہے
کہ پہلے لوگوں نے ان کو جھٹلایا تھا اور ہم نے سمود کو ایک اونٹنی دی تھی، واضح نشانی، پھر انہوں نے اس پہ ظلم کیا اور ہم تو صرف ڈرانے کے لیے نشانیاں بیچتے ہیں۔ اور یاد کریں جب ہم نے آپ سے کہا کہ بے شک آپ کے رب نے لوگوں کا احاطہ کر رکھا ہے، اور ہم نے آپ کو معراج میں جو مشاہدہ کرایا، رویا، رویا کا مطلب یہاں خواب نہیں ہے بلکہ سچ مچ دکھایا، یہ وہی چیز ہے، اسرا، اسے لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا دیا، اور اس درخت زقوم کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو ان کی بڑی سرکشی اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ یعنی واقعہ معراج کا مذاق اڑایا۔ پھر اس کے بعد جب آپ نے زقوم کے درخت کی بات قرآن میں آئی تو ابو جہل نے کہا کہ اچھا یہ کیسا درخت ہے، چلو کچھ ہم دنیا میں بھی زقوم کھا کے دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو ایک یہ مکے والوں کا تکبر تھا، اب آگے ابلیس کا واقعہ آ رہا ہے، ایک اس نے تکبر کیا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا ان سب نے سجدہ کیا۔ وہ بولا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ کہنے لگا بھلا دیکھ تو اسے جسے تو نے مجھ پر عزت دی، اگر تو مجھے یوم قیامت تک ڈھیل دے تو تھوڑے لوگوں کے سوا اس کی تمام نسل کی جڑ کاٹ دوں گا۔ ہمارے لیے کہہ رہا ہے شیطان کہ میں ان سب کی جڑ کاٹ دوں گا۔ اے اللہ تو مجھے ٹائم تو دے۔ اللہ نے فرمایا جا، پھر ان میں سے جو تیرا اتباع کرے، جو تجھے فالو کرے، تو بلا شبہ تمہاری سزا جہنم ہے، پوری پوری سزا۔ اللہ نے اس کے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا اور اس کو مہلت دے دی کہ جاؤ تم زندہ ہو، تمہیں موت نہیں آئے گی، جس جس کو بہکانا ہے بہکاؤ۔ کیسے بہکا؟ یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، ورس 64 کو دیکھیں۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، جا تو بہکا اپنی آواز سے۔ شیطان کی بھی آواز ہوتی ہے، سنی ہے کسی نے شیطان کی آواز؟ شیطان کی آواز کو علماء نے کہا بہت سی آوازیں ہیں۔ بعض نے کہا نیشنلزم کے نعرے جو ہم لگاتے ہیں نا، مذہب بعد میں ہے اور نیشنلٹی پہلے ہے، تو جو لوگ نیشنلٹی کے نعرے لگاتے ہیں، تعصب کے نعرے لگاتے ہیں، تو یہ سب چیزیں شیطان کی آواز میں آتی ہیں۔ پھر شرک کی طرف بلانا، گناہ، بے حیائی کی طرف بلانا، تو جو ایسی آوازیں نکالتے ہیں یہ شیطان کی آواز میں آتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر مفسرین نے جو مطلب لیا ہے شیطان کی آواز کا وہ لیا میوزک۔ ابن عباس نے بھی یہی کہا ہے، اور ایک اور ابھی آگے مزید آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو بصوتک، شیطان کی آواز کیا ہے؟ میوزک۔ اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے وَاسْتَفْزِزْ، وَاسْتَفْزِزْ کا مطلب ہوتا ہے وابلنگ، یعنی اپنی جگہ پہ کوئی ٹھہر ہی نہ سکے، ہلکا سمجھو اور ہلا دیا اس کو وہاں سے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی اس آواز کے ساتھ کسی کو ٹھہرنے ہی نہیں دیتا۔ آپ نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ، ہلکا سا بھی میوزک کہیں چل رہا ہوگا نا اور وہ ہلنا شروع کر دے، کھڑا نہیں رہ سکے گا، اس کو سینس نہیں، اسے پتا نہیں میوزک کیا ہوتا ہے۔ ایک ویڈیو اگر آپ دیکھیں نیٹ پہ موجود ہوگی، ایک چھوٹی سی بچی جسٹن بیبر کے لیے رو رہی ہے کہ مجھے اس سے ملنا ہے، اس کو سینس ہی نہیں ہے، کچھ نہیں پتا اس کو، لیکن وہ روئے چلی جا رہی ہے، روئے چلی جا رہی ہے، ایک معصوم میرے خیال میں 3 سال کی بچی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شیطان کی آوازیں ہیں جو انسان کو کیا کرتی ہیں، لٹرلی انسان کو اٹیک کرتی ہیں یہ آوازیں۔ کیونکہ آپ نے پتہ ہے جن کیا کرتے ہیں، ہم کو پوزیس کرتے ہیں نا، انسان کے جسم کے اندر چلے جاتے ہیں، تو شیطان کی آواز کے اندر نہیں جا سکتے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھنٹی، بیل، شیطان کا باجا ہے۔ اسی طرح آپ نے ایک اور صحیح حدیث میں فرمایا بے شک میرے رب نے میری امت پر شراب، جوا، جو کی شراب، سارنگی اور آلات موسیقی کو حرام قرار دیا ہے۔ کل بھی آپ نے پڑھا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ کیا کریں گے کہ وہ زنا کو، شراب پینے کو اور میوزیکل انسٹرومنٹس کو خود ہی حلال کر دیں گے۔ تو یہ وہ وقت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پہ کیا کرے گا، رات کے وقت ان پہ ہلاکت بھیجے گا، دن کے وقت انہیں خنزیر اور بندر بنائے گا، ان پر پہاڑ گرائے گا اور ان پر عذاب آئیں گے۔ شیطان کی آواز، اور ہم کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، وہ ایسی غذا ہے جو روح کو ٹارچر کرتی رہتی ہے اور ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں چلتا، سلو پوائزن۔ ابھی آج دیکھیں کہ یو کے میں جو کرائم ریٹ ایک دم انکریز ہوا، تو انہوں نے کہا کہ جو وائلنس بڑھ رہا ہے، خود انہوں نے سروے کیا اور خود انہوں نے کہا کہ اس کا ریزن ڈرل میوزک ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ آج خود وہاں کے کیتھولکس، کرسچن خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری یوتھ کو اس میوزک سے کسی طرح سے باہر نکال دو، کیونکہ وہ کانوں میں وہ جو ہیڈ فون، ایئر فون، بلوٹوتھ لگا لگا کے انسان کہاں کا رہا۔ ہم نے یہ پڑھا نا ذکر کا مطلب کیا تھا، دل میں اللہ کو یاد کرو۔ ضروری نہیں کہ نماز پڑھ کے کرو، قرآن پڑھ کے کرو، آپ کچھ کام کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، آپ جم میں ہیں، آپ بھاگ رہے ہیں، آپ کچن میں کھانا پکا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن دل میں تو اللہ کو یاد کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہر وقت ہمارے ایئر فون کان میں لگے رہیں گے تو آپ بتائیں ہم اللہ کو کیسے یاد کریں گے، کیسے آئے گی اللہ کی یاد؟
ہر وقت ہمارے کان جو سنیں گے، آپ رات کو جو سن کے سوتے ہیں صبح وہی آپ کے دماغ میں بج رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں رات کو سورہ ملک لگا کے سن کے وہ سو جائے کریں، تاکہ صبح اٹھیں تو سورہ ملک ہی آپ کی زبان پر ہو۔ تو ختم کر رہا ہے یہ میوزک، ہماری پوری یوتھ کو ختم کر رہا ہے، ہمیں ختم کر رہا ہے، اور ہم اس کو بڑا لائٹ لیتے ہیں۔ ہماری نشیدوں میں اور بہت سی نعتوں میں میوزک ڈال دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اچھی لیرکس۔ تو یاد رکھیں، میوزک سنگنگ حرام نہیں ہے، میوزیکل انسٹرومنٹس حرام ہے۔ اگر اچھی نشید آپ گا رہے ہیں کوئی حرام نہیں، اور اسی طرح میوزک کو لسن کرنا حرام ہے، ہیئر کرنا حرام ہے۔ جیسے ابھی فرض آپ نے قرآن لگا لیا، میری اس گھر میں برکت ہوگی، بس آپ سے کسی نے کہا روز سورہ بقرہ لگایا کرو تمہارے گھر میں برکت ہو، سورہ بقرہ لگا لی، بس چل رہی ہے لیکن آپ سن نہیں رہے ہیں، آپ کچن میں اپنا کام کر رہے ہیں، دماغ آپ کا کہیں اور ہے، اور پیچھے سورہ بقرہ چل رہی ہے، تو کیا آپ کو ثواب ملے گا قرآن سننے کا؟ ظاہر ہی نہیں ملے گا، کیونکہ یو آر جسٹ ہیئرنگ اٹ، یو آر ناٹ لسننگ ٹو اٹ۔ لسننگ اور ہیئرنگ میں بہت فرق ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کو سن رہے ہیں تو بے شک آپ کو ثواب ملے گا۔ تو اسی طرح ہم 10 جگہوں پہ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم میوزک سے کیسے بچیں، ہر جگہ تو میوزک ہے۔ تو وہ میوزک آپ نے نہ لگایا نہ آپ اسے سن رہے، آپ کے کانوں میں آواز جا رہی ہے، ہیئرنگ کر رہے ہیں، اور ایک ہے جو آپ خود سے لگا کے سن رہے ہیں، تو دونوں میں بہت فرق ہے۔ اور پھر کیا کہا؟ پہلے شیطان نے کہا کہ اپنی آواز سے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے اپنی آواز سے انہیں بہکاؤ، ایک ٹول تیرے پاس تیری آواز ہو گئی، پھر کیا کر؟ اور ان پر اپنے سوار اور اپنے پیادے چڑھانا۔ دوسرا ٹول اس کا کیا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، ابلیس ایک ہے لیکن اس کی پوری آرمی ہے، پوری فوج ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ جیسے ہی دیکھتا ہے کہ جن لوگوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے پوری فوج لے کے ان پہ اٹیک کرتا ہے۔ پھر تیسرا کیا کرتا ہے؟ وہ شارک ہم فی الاموال والاولاد، ان کے مالوں میں اور ان کی اولادوں میں شرکت کر لیتا ہے۔ مالوں میں کیسے کرتا ہے؟ ایک شخص اچھا بھلا حلال کما رہا ہوتا ہے، لیکن دنیا کی طلب اسے کیا کرتی ہے؟ وہ مجبور ہو کے کہتا ہے میں حرام اب کمانا میرے لیے ضروری ہوگی، پھر وہ رشوت لینے لگتا ہے۔ ایک شخص پرواہ ہی نہیں کرتا حلال کی، وہ کھل کے حرام کماتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو حرام جگہوں پہ مبذر بن بن کے ضائع کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ شیطان کی شرکت ہے۔ ایک لقمہ بھی اگر ہوتا تھا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اسے صاف کر کے کھا لو، اسے شیطان کے لیے کھلا مت چھوڑ دو، ورنہ وہ آ کے تمہارا شریک بن جائے گا۔ پھر اسی طرح اولاد میں شریک بن جاتا ہے، یعنی اولاد کو ہم ساری زندگی کتنے پیار سے پالتے ہیں، ان کی بیسٹ ایجوکیشن کی فکر کرتے ہیں، ان کی بیسٹ اپ برنگنگ، ان کی گرومنگ، اس دنیاوی لحاظ سے ہم انہیں سب کچھ اپنا لگا دیتے ہیں ان کے لیے، لیکن اگر ہم ان کی آخرت، ان کا دین، اگر انہیں پریکٹسنگ مسلم نہیں بناتے تو کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ تیار کر کے جیسے ہی اولاد جوان ہوتی ہے شیطان کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے، ساری محنت پیچھے سے ہماری ہوتی ہے، بعد میں فائدہ شیطان اٹھاتا ہے، اور وہی اولاد پھر کل کو ہمیں کیا کر رہی ہوتی ہے؟ ہمیں نرسنگ ہوم بھیج رہی ہوتی ہے، ابیوز کر رہی ہوتی ہے، حق مار رہی ہوتی ہے، چلا رہی ہوتی ہے، اور انہیں جھوٹے وعدے دے۔ اور پھر تیسرا وار اس کا کیا ہے؟ لمبی لمبی امیدیں دلانا، جھوٹے جھوٹے وعدے کرنا، اور شیطان تو انہیں بس فریب کا وعدہ دیتا ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں، اور آپ کا رب کافی ہے، کارساز ہے۔ تمہارا رب تو وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، بے شک وہ تم پر بڑا رحیم ہے۔ اور جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو تم ان کو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو بھول جاتے ہو، پھر جب وہ اللہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم منہ موڑ دیتے ہو، اور انسان بڑا ناشکرا ہے۔ کیا پھر تم اس سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں خشکی کی جانب دھسا دے، یا تم پر پتھروں والی سخت آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پا سکو؟ کیا تم بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں دوبارہ اس سمندر میں دھکیل دے، پھر تم پر طوفانی ہوا بھیجے تو وہ تمہارے کفر کے سبب تمہیں غرق کر دے، پھر تم اپنے لیے ہمارے خلاف اس پر کوئی ہمارا پیچھے کرنے والا بھی نہ پاؤ۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے، اور انہیں بحر و بر میں سواریاں دی ہیں، اور انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا ہے، اور انہیں اپنی کثیر مخلوقات پر بڑی فضیلت دی ہے جنہیں ہم نے پیدا کیا۔ جس دن ہم تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، پھر جسے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ اپنا اعمال نامہ پڑھیں گے، اور ان پر گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ گٹھلی کا دھاگا کبھی پکڑ کے دیکھا ہے؟ کھجور کی گٹھلی کھولیں، ایک ریشہ سا اس کے اوپر ہوتا ہے، اتنا بھی ظلم نہیں ہوگا جن کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا۔ اور جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا اور راہ سے بہت زیادہ بھٹکا ہوا رہے۔ تو دنیا کا اندھا کون ہوتا ہے؟ جس کے سامنے قرآن تلاوت کرے لیکن اسے اس کا مطلب ہی سمجھ نہیں آئے، قرآن سنایا جائے اور اس کو سنائی نہ دے، حق اس کو دکھایا جائے اور اس کو دکھائی نہیں دے،
دنیا کی طلب میں دنیا 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 کرتے کرتے اندھا ہو جائے وہ دنیا کی محبت میں، اب اسے آخرت کبھی نظر ہی نہ آئے، تو پھر کیا ہوگا؟ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ اور بلا شبہ قریب تھا کہ ہم نے آپ کی طرف جو وحی کی ہے کافر آپ کو اس سے پھسلا دیتے تاکہ آپ ہم پر اس کے علاوہ کچھ اور گھڑ لیں، اور تب وہ ضرور آپ کو اپنا دلی دوست بناتے، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بلا شبہ قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے، کیونکہ وہ باتیں ایسی کرتے تھے نا، ایک سال آپ ہمارے خدا کو مان لیں، ایک سال کے لیے ہم آپ کے خدا کو مان لیتے۔ اب خیال یہ آتا تھا کہ اگر ایک سال کے لیے بھی انہوں نے ہمارے خدا کو مانا، ہو سکتا ہے یہ آگے بھی مان لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدمی دی اور منع کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی دو گنا عذاب چکھاتے، پھر آپ اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی مددگار نہ پاتے، اور وہ آپ کو اس زمین مکہ سے اکھاڑنے لگے تھے کہ آپ کو یہاں سے نکال دیں، اور تب آپ کے پیچھے وہ تھوڑا ہی ٹھہر پاتے، یعنی اگر وہ آپ کو نکال دیتے تو پھر مکہ پہ عذاب آ جاتا۔ ان رسولوں کے طریقے کی مانند جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا، اور آپ ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہ پائیں۔ سورج ڈھلنے سے پہلے اقیم الصلاۃ دلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ سورج ڈھلنے یعنی سورج اپنا اوپر چلا جاتا ہے نا سن رائز کے بعد، اس کے بعد نیچے آنا شروع ہوتا ہے، ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجیے، اور نماز فجر بھی، خاص طور پہ فجر کی نماز کا ذکر ہے یہاں پر۔ بے شک فجر کی نماز فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ اب یہاں ٹرانسلیشن میں لکھا ہے فجر کی نماز، عربک میں لکھا ہے قرآن الفجر، لیکن یہ بات متفق ہے علماء کرام کی مفسرین کی طرف سے، یہاں قرآن الفجر سے مراد ہے فجر کی نماز میں قیام میں آپ دیکھیں لمبی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، فجر کی نماز چھوٹی ہوتی ہے لیکن ہر رکعت میں لمبی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، باقی نمازوں میں تو ہم چھوٹی پڑھتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم چن کے رکھتے ہیں کہ ہم کیا پڑھیں گے، سورہ کوثر پڑھیں گے، سورہ عصر پڑھیں گے، کیونکہ اس وقت اتنی نیند آ رہی ہوتی ہے کہ جلدی سے فجر پڑھیں گے پھر سو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بعض لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے، کچھ ایسی رات کو دیر سے آتے ہیں یا جاگتے ہیں، صبح جلدی کہیں جانا ہوتا ہے، کچھ ایسی پرابلم ہو سکتی ہے، تو بھی کیا کریں، فجر کی جو 2 رکعتیں آپ پڑھ رہے ہیں اس میں صورتیں لمبی کر لیں، لمبی صورتوں کو چوز کر لیں، اور فجر کے وقت ویسے بھی آپ جو قرآن کی تلاوت کریں تو وہ وقت بہترین وقت ہے۔ کیوں ہے بہترین؟ کیونکہ یہ فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے، یعنی جو ڈیوٹی چینج ہوتی ہے نا رات کے فرشتوں کی اور صبح کے فرشتوں کی، تو اس وقت وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ ہاسپٹل میں آپ نے دیکھا ہے نا، نرسز جاتی ہیں، دوسری نرسز آتی ہیں تو وہ ان کو اپنی ہسٹری بتا کے جاتی ہیں آج پورے دن کی، تھوڑی دیر وہ لوگ آپس میں بیٹھ کے میٹنگ کرتی ہیں، پھر شفٹ بدلتی ہیں۔ تو ایسے فرشتوں کی جب شفٹ بدلتی ہے، رات کے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں، صبح کے آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس وقت ملتے ہیں ایک دوسرے سے، اور اس وقت وہ انسان کو جو یہ کرتا ہوا دیکھتے ہیں وہ اللہ کے یہاں جا کے بتاتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، اس لیے کہا کہ یہ وقت ہے مشہودہ۔ اور رات کے کچھ حصے میں بھی آپ اس قرآن کے ساتھ تہجد پڑھیں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ رات کے وقت قرآن کے ساتھ تہجد پڑھیں، یہ آپ کے لیے زائد ہے، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ کھڑا کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد پڑھنا فرض تھا، لیکن ہمارے لیے نفل ہے، ایکسٹرا ہے۔ اب تہجد کو ہی قیام اللیل بولا جاتا ہے، رات کا قیام۔ تہجد ہا جیم دال سے، یعنی کسی چیز کو چھوڑ کے، توڑ کے، تو ہم کیا کرتے ہیں اپنی نیند کو توڑ کے پڑھتے ہیں، تو سب سے جو افضل وقت ہے یا جو سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ آخری پہر ہے، سحری کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت تہجد پڑھیں، لیکن تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی اگر آپ عشاء کے ساتھ ہم مسجد میں تراویح پڑھتے ہیں، تراویح کیا ہے، وہ بھی تہجد ہے، وہ بھی قیام اللیل ہے، تو جو ہم عشاء کے ساتھ بھی اگر آپ 2 رکعت پڑھ کے سو جائیں تو تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ رات کو سوتے سوتے آنکھ کھلی اٹھ کے پڑھ لیا آپ نے، تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ آپ جاگ رہے ہیں، آپ نے 2 بجے سونے سے پہلے تہجد کی 2 رکعت پڑھی اور پھر سو گئے تو بھی مل جائے گا، لیکن وہ جو بیسٹ ٹائم ہے وہ سحری کا وقت ہے، وہ سنت سے ہے، لیکن تہجد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے لیے مجبوری ہے، کوئی پرابلم ہے، اٹھ کے نہیں ان کا پڑھنا مشکل ہے، تو وہ کیا کریں، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھ کے سو جایا کریں، یہ قیام اللیل ہے، رات کی نماز ہے نا، رات کا قیام ہے۔ ہم تراویح بھی تو اسی طرح عشاء کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور کہیے اے میرے رب مجھے جہاں لے جائے تو سچائی کے ساتھ لے جا، وقل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور جہاں سے نکالے سچائی کے ساتھ نکال، اور مجھے اپنے پاس سے مدد دینے والا غلبہ عطا۔ اس دعا کو آپ لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہجرت یا کنٹری ٹو کنٹری پڑھیں،
کسی بھی جگہ داخل ہونے کے لیے، مطلب اللہ کی طرف سے سلطان مل جائے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یہ آیت پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو پاک کیا تھا، بتوں کو توڑتے جاتے تھے فتح مکہ کے موقع، اور کئی یہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو مٹنے والا ہے۔ اور ہم قرآن میں سے جو نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ اور وہ ظالموں کو خسارے میں زیادہ کرتا ہے۔ اور جب ہم انسان پر انعام کریں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور اپنا پہلو بچاتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھ لیا کہ قرآن تو سب کے لیے ہی کیا ہے؟ شفا ہے، لیکن مومنوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور ظالموں کے لیے خسارہ ہے۔ کہہ دیجئے ہر کوئی اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے۔ دیکھیں ایک ہی قرآن کیسے کسی کے لیے خسارہ ہو سکتا ہے اور کسی کے لیے ہدایت؟ یہ اس آیت میں اس کا جواب ہے 84 میں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہر کوئی اپنے طریقہ پر عمل کرتا ہے، چنانچہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ سیدھے راستے پر ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ ہر شخص اپنے طریقے پہ عمل کرتا ہے، اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ کرسچن اپنے طریقے پہ، جیوز اپنے پہ، مسلمان اپنے۔ لیکن یہ جو شاکلہ کا ورڈ آیا ہے نا، شاکلہ ہوتا ہے ایک خول، سمجھ لیں آپ کے ذہن میں اس کو امیج ایسے لے کے آئیں کہ جیسے آپ گفٹ پیک کرتے ہیں، کچھ گفٹ اسکوائر ہوتے ہیں، کچھ ریکٹینگل ہوتے ہیں، کچھ راؤنڈ ہوتے ہیں، آپ ان پہ ریپنگ پیپر چڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، سب آپ کو گفٹ ہی نظر آتے ہیں، لیکن جب آپ کھولتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اندر سے ہوتا تو گفٹ ہی ہے، لیکن کوئی اسکوائر، کوئی راؤنڈ، کوئی اوول، الگ الگ شیپس میں ہوتے ہیں۔ تو ایک انسان کا جو اندر ہے، اوپر تو یہ سکن چڑھی ہوئی ہے، یہ ریپنگ ہوئی ہوئی ہے، لیکن یہ جو دل ہے نا، اس پہ ایک خول چڑھا ہوا ہے، ایک شاکلہ ہے، کسی کا ریکٹینگل ہے، کسی کا راؤنڈ ہے، کسی کا سرکل ہے۔ یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ ہر شخص اپنے طریقے سے عمل کرتا ہے۔ کسی کو اللہ نے سمجھنے کی صلاحیت زیادہ دی ہے، کسی کو کم دی ہے، کسی کو وقت زیادہ دیا ہے، ہر ایک کا سٹائل مختلف ہے نا، نعمتوں کا اللہ نے ہر ایک کو مختلف انداز سے دی ہے۔ رہتے سب اس زمین پہ ہیں، اسی دنیا میں، لیکن کوئی کسی کے گھر پیدا ہوتا ہے، کوئی کافر کے گھر پیدا ہوتا ہے، کوئی کسی مسلمان، کوئی پریکٹسنگ مسلم کے گھر پیدا ہوتا ہے تو پھر کوئی نان پریکٹسنگ کے۔ تو ماحول، دوستی، لوگوں کی صحبت، کمپنی، اور اس کی اپنی سمجھ، یہ سب چیزیں اس بچپن سے جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اس کے شاکلہ کو بناتی جاتی ہیں، بناتی جاتی ہیں، اور ہر انسان پھر اپنے اپنے شاکلہ میں رہ کے عمل کرتا ہے۔ لیکن جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو اپنے شاکلہ کو چیک کرنا چاہیے تھوک بجا کے کہ صحیح بھی ہے کہ غلط ہے، اور اگر غلط ہے تو پھر اب شاکلہ تو بن گیا۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں تو ایسی فیملی میں پیدا ہوئی ہوں، اتنی ماڈرن فیملی، ہمارے یہاں تو کسی کو نماز ہی پڑھنی نہیں آتی، قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا، اب آپ مجھے کہیں کہ میں پریکٹس کروں دین کو تو میں کیسے کروں؟ تو یہ شاکلہ ہے نا، بن گیا، لیکن آپ اس شاکلہ کو توڑ سکتے ہیں، آپشن ہے، شاکلہ دوبارہ سے بھی بن سکتا ہے۔ اچھے لوگوں میں بیٹھیں، قرآن کو پڑھیں، علم حاصل کریں، شاکلہ چینج ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت ہی سالڈ ہے، کبھی ٹوٹے گا نہیں، لیکن ہاں ڈیپینڈ کرتا ہے، کسی کسی کا دیر سے ٹوٹتا ہے، کسی کا جلدی ٹوٹتا ہے، ماحول اثر انداز ہوتا ہے، اپنی صلاحیتیں اثر انداز ہوتی ہیں، ان سب چیزوں سے مل کے شاکلہ بنتا ہے۔ اور وہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہیے روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں تو بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ یہ سوال بھی اہل کتاب نے مکے والوں سے کروایا تھا کہ ان سے پوچھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور اگر ہم چاہیں تو اسے ضرور لے جائیں، جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، پھر آپ اس پر ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی حمایتی نہ پائیں گے سوائے آپ کے رب کی رحمت کے، بے شک آپ پر اس کا فضل بہت زیادہ ہے۔ کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور جن مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو وہ اس کی مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں ہر مثال کو پھیر پھیر کر بیان کیا ہے، پھر بھی اکثر لوگ ناشکرے ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ اور وہ بولے ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ تو ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دے، اسٹریم بہا کے دکھا، یا تیرے لیے کھجوروں انگوروں کا ایک باغ ہو، پھر تو اس باغ کے درمیان جگہ جگہ ریورز، نہریں جاری کر دے، یا تو آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پہ گرا دے جیسے تو کہا کرتا ہے، یا اللہ کو اور فرشتوں کو سامنے لے کر آ جا۔ یہ تھے ان لوگوں کے مطالبے جن کا شاکلہ ٹوٹل ڈسٹارٹڈ، اور وہ اس کو توڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ، یا تیرے لیے سونے کا گھر ہو، یا تو آسمان میں چڑھ جا،
اور ہم تیرے چڑھنے پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ تو ہم پر ایک کتاب اتار کے لا جسے ہم پڑھیں۔ کہیے میرا رب پاک ہے، میں تو بس ایک بشر اور رسول ہوں۔ جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا نا، ایسی گائے ہو، ایسی گائے ہو، ایسی گائے ہو، ایسے مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے مطالبے کرتے تھے، کیوں؟ کیونکہ انہیں ماننا نہیں تھا۔ جب ہمیں نہیں ماننا ہوتا نا تو ہم بھی پھر صرف سوال ہی کرتے رہتے ہیں، بال کی کھال اتارتے رہتے ہیں دین کے معاملات میں۔ اور لوگوں کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد ان کو ایمان لانے سے صرف اس چیز نے روکا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے انسان رسول بھیجا ہے۔ کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے ہوتے جو یہاں مطمئن ہو کر چلتے پھرتے تو ہم ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کے نازل کرتے، یعنی اگر دنیا میں فرشتے رہتے تو رسول بھی فرشتہ ہوتا، کیونکہ دنیا میں انسان رہتے ہیں اس لیے رسول بھی انسان آیا۔ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ اللہ کافی ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، انہیں دیکھنے والا ہے۔ جس سے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے ان کے لیے آپ اس کے سوا کوئی دوست ہرگز نہ پائیں گے۔ اور ہم انہیں یوم قیامت اوندھے منہ، اندھے، گونگے اور بہرے اٹھائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جب وہ بجھنے لگے گی تو ہم ان کے لیے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ ہوگا انجام، یہ ان کی سزا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا۔ اب ہم کہتے ہیں ہم تو نہیں کرتے آیات کا انکار، ہم آیات کا انکار نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ہاں فلاں آیت فلاں سورہ میں یہ ورس ہے، لیکن ہم اس آیت کے حکم کا انکار کرتے ہیں۔ تو ایک ہی چیز ہے، اس کو بھی کہیں گے آیات کا انکار۔ اور کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک جس اللہ نے آسمان زمین تخلیق کی ہے وہ اس پہ قادر ہے کہ ان جیسے پھر سے تخلیق کر دے؟ اور اللہ نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے جس میں کوئی شک نہیں، لیکن ظالم سرکشی کیے بغیر نہیں رہتے۔ کہہ دیجئے اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو اس وقت تم انہیں خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور روک لیتے، اور انسان نہایت بخیل ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں دی۔ چنانچہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں، جب وہ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اس سے کہا اے موسیٰ بے شک میں تجھے سحر زدہ سمجھتا ہوں، جادوگر سمجھتا ہوں۔ اس نے کہا تو یقیناً جان چکا ہے کہ یہ چیزیں آسمانوں اور زمین کے رب نے ہی بصیرت بنا کر غور کرنے کے لیے نازل کی ہیں، اور اے فرعون میں تو تجھے ہلاک کیا ہوا سمجھتا ہوں۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں تجھے مسحورا سمجھتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فرعون میں تجھے مسحورا سمجھتا ہوں۔ پھر فرعون نے ارادہ کیا کہ انہیں اس زمین سے اکھاڑ دے، تو ہم نے اسے اور اس کے سب ساتھیوں کو غرق کر دیا، یعنی مسحورا کر دیا۔ اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس زمین میں رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو سمیٹ لائیں۔ اب پھر سورہ کی اینڈنگ پہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا، اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا، اور ہم نے آپ کو صرف بشارت دینے والا، یعنی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سنائیں۔ یہ ہے قرآن، کیسے سنائیں؟ ٹھہر ٹھہر کر، یعنی آپ دعویٰ بھی کریں تو ٹھہر ٹھہر کے، پڑھیں بھی تو ٹھہر ٹھہر کے، اور اترا نازل بھی ہوا تو کس طرح؟ ٹھہر ٹھہر کے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ تھوڑا تھوڑا اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سنائیں، اور ہم نے اسے بتدریج نازل کیا، کیونکہ ایک ساتھ اتر جاتا تو جو مدنی صورتیں ہیں ان کے احکامات کیسے بارش کی طرح اترے تھے کہ لوگ منافق ہو گئے تھے، تو پھر کیسے عمل کر پاتے؟ تو تھوڑا تھوڑا اترتا گیا تاکہ انسان کے لیے عمل آسان ہو جائے۔ کہہ دیجئے اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ، بلا شبہ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، آیت سجدہ ہے، اور باقاعدہ حکم ہے کہ روتے ہیں وہ لوگ، سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہونا ہے، اور وہ روتے ہوئے اپنی ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے خشوع کو زیادہ کر دیتا ہے۔ کبھی ہم روتے ہیں قرآن کو پڑھتے ہوئے؟ دل کی سختی کو چیک کریں کہ ابھی بھی نرمی لانا باقی ہے، قرآن پڑھ کے رونا آنا چاہیے۔ کہہ دیجئے اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے، تم جس نام سے بھی پکارو اسی کے لیے ہے اسماء حسنی۔ اپنی نماز نہ زیادہ بلند آواز سے پڑھیں نہ بالکل پست آواز سے، بلکہ اس کے بیچ بیچ راستہ اختیار کریں، یعنی دونوں طرح۔ حضرت ابوبکر صدیق بہت آہستہ پڑھتے تھے تو وہ کہتے تھے میرا رب سن رہا ہے۔ حضرت عمر بہت زور سے پڑھتے تھے تاکہ لوگوں کو بھی توفیق ہو جائے پڑھنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو منع نہیں کیا، وہ ان کا شاکلہ تھا، وہ ان کا شاکلہ تھا۔ ہر انسان اپنے طریقے سے عمل کرتا ہے۔
لیکن اگر وہ جائز ہے تو مسئلہ نہیں ہے۔ کہا گیا کہ بیچ کا راستہ اختیار کر لو، نہ تو بہت ہائی والیوم پہ جاؤ نہ بہت ہی سلو جاؤ، اور کہہ دیجئے ساری ہم اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی، اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ اسے ناتوانی اور کمزوری کی وجہ سے کوئی حمایتی درکار ہے، اور آپ اس اللہ کی بڑائی بیان کریں، کمال درجے کی بڑائی۔ الحمدللہ یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے آپ کی سورہ بنی اسرائیل۔ سورہ کہف شروع کرتے ہیں۔ سورہ کہف ہم سب پڑھتے ہیں، جمعے کے دن پڑھتے ہیں، کیونکہ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جمعے کے دن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک نور، ایک روشنی قائم کر دیتے ہیں، ایک سکون اتر آتا ہے، اور یہ فتنوں سے بچانے والی ہے۔ اس کی شروع کی 10 آیات یاد کر لیں، آخر کی 10 آیات یاد کر لیں تو یہ فتنوں سے بچانے والی ہے، دجال کے فتنے سے بچانے والی ہے۔ اور اس صورت کی بہت فضیلت ہے، اس کے اندر اتنی سٹوریز ہیں، یعنی ہر طرح کے فتنوں سے بچنے کا سلوشن ہے یہ صورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ ساری ہم اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، یعنی اس کتاب کی بات ہو رہی ہے، قرآن کی، اس میں کوئی ٹیڑھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے اور سیدھی، بغیر افراط و تفریط کی، تاکہ وہ اس اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے اور مومنوں کو بشارت دے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ تو سورہ کہف میں کیونکہ فتنوں سے بچنا ہے تو سب سے پہلے تو اپنے دل میں سے شک نکالنا ہے کہ کوئی بھی آیت ٹیڑھی ہو سکتی ہے۔ خضر علیہ السلام کا واقعہ سمجھ میں نہیں آتا، تقدیر کی باتیں نہیں آتی سمجھ میں، لیکن ابھی سے ذہن میں رکھیں کہ یہ کتاب میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، یہ سیدھی ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے، اس کے ذریعے اللہ نے کہا ہے کہ عذاب سے ڈراؤ اور اچھے عمل پہ خوشخبری دو جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے کہا کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، نہ انہیں اس کا کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا، ان کے منہ سے بڑی خطرناک بات نکلتی ہے، وہ سراسر جھوٹ بکتے ہیں، پھر شاید آپ تو خود کو ان کے پیچھے غم سے ہلاک کرنے والے ہیں اگر یہ کافر اس قرآن پر ایمان نہ لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے بلا شبہ ہم نے جو کچھ روئے زمین پر ہے اسے اس کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں، یعنی زمین کی ساری جو خوبصورتی ہے وہ ہماری ٹیسٹ، ٹرائل ہے، آزمائش ہے کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اگر ہم اس زینت میں کھو گئے تو ہم ٹیسٹ میں فیل ہو گئے، اور اگر ہم نے اس زینت سے فائدہ اٹھایا اتنا جتنا کہ الاؤ تھا تو ہم اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو گئے۔ اور جو کچھ زمین پر ہے بلا شبہ ہم اسے میدان بنا دینے والے ہیں۔ کیا آپ نے سمجھا؟ یہاں سے اصحاب کہف کی سٹوری شروع ہوتی ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، سیون سلیپرز آف دا کیو، یہ کرسچنس میں بھی یہ سٹوری ہے، اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا، فیتھ، عقیدے کا فتنہ کیا ہوتا ہے، انسان کیسے اسے بچائے۔ تو یہ سٹوری جو ہے وہ کرسچنز بھی جانتے ہیں کہ کیسے ایک بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ کے زمانے میں جو اس وقت کا جو مذہب تھا وہ کرسچینٹی تھا، لیکن وہ بادشاہ جو تھا وہ شرک کرتا تھا۔ تو یہ جو نوجوان تھے، یہ حالانکہ کوئی دوست نہیں تھے پہلے، لیکن ان کا جو عقیدہ تھا وہ کامن تھا، یہ شرک نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ یہ کرسچینٹی پہ رہنا چاہتے تھے قائم۔ تو اس طرح سے یہ سب کامن ویوز کے لوگ تھے تو آپس میں مل گئے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارے اوپر اس سے پہلے کہ بادشاہ ہمیں پکڑے، ہمیں مارے اور ہمیں دین سے پھیر دے، ہمارے لیے فتنہ کھڑا کر دے، بہتر ہے کہ ہم بھاگ جائیں۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک کیو میں آئسولیٹ کر لیا تھا، یہ ان کا آئسولیشن ٹائم تھا جو 309 ایئرز تک چلتا رہا۔ اور جو کچھ زمین پر ہے بلا شبہ ہم اسے چٹیل میدان بنانے والے۔ کیا آپ نے سمجھا کہ غار اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجب نشانی تھی؟ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، اب یہاں پہ آپ ایج دیکھیں، یوتھ، فتیہ، فتیہ کہتے ہیں ینگ، بہت ہی ینگ ایج کا، یعنی آج ہماری یوتھ ہے، ہماری یوتھ میں سے کوئی جائے گا آئسولیشن میں، ہم اس سے کہیں بیٹا تم ایسا کرو، تمہارے اسکول کی کلاسز ہو رہی ہیں ابھی، اس کو تو تم چھوڑو، تھوڑے عرصے کے لیے ہوم اسکولنگ کرو اور قرآن سیکھو اور اس کے لیے فلاں جگہ چلے جاؤ۔ کوئی مانے گا یہ بات؟ ہنسیں گے لوگ، یہ کیا بے وقوفانہ مشورہ ہے۔ ٹھیک ہے اسکولنگ بھی ضروری ہے، ہوم اسکولنگ کریں، اسکول جا کے کریں، لیکن اگر کچھ وقت کے لیے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے قرآن پڑھنا پڑے تو کیا برائی ہے اس میں؟ آج ہمارے بچوں کو اسلامک کلاسز میں جانا برا لگتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں سارے وقت تو اسکول جاؤ، ایک چھٹی کا دن ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو آئسولیٹ نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے، ابھی ہم کر کے بیٹھے نا، اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے آپ نے آئسولیٹ کیا ہے نا اپنے آپ کو کہ یہ قرآن سن لیں۔ تو ایسی آئسولیشن زندگی میں جگہ جگہ چاہیے اللہ کے راستے میں۔ انہوں نے تو اپنے آپ کو مکمل آئسولیٹ کر لیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر بادشاہ نے ہم پہ سختی کی، ہمیں ٹارچر کر کے کافر بنا دیا
تو اس سے بہتر ہے کہ اپنی دنیا ہی چھوڑ دو، گھر چھوڑ دو، فرینڈس چھوڑ دو، مزے چھوڑ دو، کھانا پینا چھوڑ دو، ایک کیو میں چھپ گئے جا کے، غار میں پناہ لی۔ تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں صحیح رہنمائی فرما، وہی لنا من امرنا رشدا۔ اب ظاہر ہے نوجوان تھے، تھوڑے سے ہیزیٹینٹ تھے کہ یہ ڈیسیشن صحیح بھی ہے کہ نہیں، گھر ور چھوڑ کے بھاگ کھڑے ہوئے اور غار میں چھپ گئے، کب تک چھپے رہیں؟ تو پھر ایسے وقت میں انسان کیا کرے؟ جب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہو نا کہ دو راستے انسان کرے کیا، تو پھر اللہ سے فوراً دعا مانگ لیں کہ اے اللہ مجھے رشد دے دے، مجھے بتا مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس وقت آپ کو رشد دے دیتے ہیں۔ ایک دعا ہے اللہم استہدیک لارشدی امری واعوذ بک من شر نفسی، اے اللہ میں تجھ سے اپنے معاملات میں رشد و ہدایت کی طلبگار ہوں اور میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ میں آتی ہوں۔ استخارہ کر لیں کام کے شروع سے پہلے، اور کام اب اگر شروع کر دیا ہے تو پھر اب بیچ میں پھنسے ہوئے دو راستے ہیں، یہ کرے نہیں کرے، کرے نہیں کرے، اللہ سے دعا کریں، اس سے رشد مانگیں۔ پھر ہم نے غار میں ان کے کانوں پر کئی برس کے لیے پردہ ڈال دیا۔ اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کیسے کی؟ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی آئسولیشن، اور اللہ نے انہیں آئسولیٹ کیا 309 ایئرس۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم معلوم کریں کہ دو گروہوں میں سے کون اس مدت کو زیادہ یاد رکھنے والا ہے جو انہوں نے گزارا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر 309 ایئرس کے بعد ان کو جگا دیا۔ اب وہ جاگنے کے بعد یہ نہیں سمجھے کہ وہ اتنے سال سے سوتے رہے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کا ٹیسٹ لیا کہ آپس میں پوچھنے لگے کہ کتنا عرصہ یہاں رہے۔ اب اسٹوری دوبارہ سے شروع ہوتی ہے۔ ہم ان کا حال ٹھیک ٹھیک آپ سے بیان کرتے ہیں، بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کیا تھا، یعنی ان کی ہدایت معمولی نہیں تھی، ایسے کوئی اپنے آپ کو آئسولیٹ نہیں کرتا، زیادہ ہدایت تھی، اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو بولے ہمارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہیں پکاریں گے، اگر پکارا ہم نے تو ہم ظلم و زیادتی والی بات کہیں۔ یہ بات انہوں نے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہی تھی۔ آج کی یوتھ کو اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کے بدتمیزی کرنی آتی ہے، لیکن آپ دیکھیں جہاں پہ مطلب ہوگا یا جہاں پہ انہیں لگے گا کہ ان کو کوئی نقصان نہیں ہو جائے، وہاں پہ وہ باتیں بنا لیں گے۔ جہاں پہ دین کی بات کرنی ہوگی وہاں شرمندہ ہو کے آ جائیں گے، بولا نہیں جائے گا، کانفیڈینس نہیں ہے، بول ہی نہیں سکتے فرملی۔ ایک یہ کانفیڈینس تھا، یہ بھی ینگ نوجوان تھے، وہ اتنے بڑے ایک ٹائرنٹ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم نے تو بڑا ظلم کیا، یہ ہم نہیں کریں گے، یہ ہماری قوم ہے، انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو الہ بنا لیا ہے، وہ ان کی عبادت پر واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ ہماری یوتھ پوچھتی ہے ہمیں لاجک تو دیں کہ جو آپ کہہ رہی ہیں وہ صحیح ہے، جو قرآن میں یہ بات لکھی ہے۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جو ہم سے کہہ رہے ہیں شرک کرو، ذرا یہ لاجک تو دیں، اس شرک کی کوئی دلیل تو لا کے دیں ہمیں، تب ہم انہیں مانیں۔ پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گڑھا، اور جب تم ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے الگ ہو گئے ہو تو غار میں پناہ لو، تمہارا رب اپنی رحمت تم پر پھیلائے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں آسانی پیدا کرے گا۔ تو یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کی سپورٹ، کہ جو ڈر بھی رہے تھے نا، ایک دوسرے کی سپورٹ نے وہ ڈر ختم کر دیا کہ چلو مل کے غار میں چلتے ہیں۔ اور آپ سورج کو دیکھیں گے کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے رائٹ دائیں طرف ہٹ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان کے بائیں طرف نکل جاتا ہے، اور وہ غار کے اندر کھلی جگہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سن ریز، جتنی سن لائٹ انسان کی باڈی کو ایک وائٹامن ڈی چاہیے ہوتا ہے، بس اتنی ریز ان تک پہنچائی تھی، ورنہ کیا ہوتا، ورنہ وہ نظر آ جاتے، پکڑ لیے جاتے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کرے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی رہنما دوست نہیں پائیں گے۔ اور آپ انہیں جاگتے سمجھیں گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم ان کی دائیں بائیں کروٹیں بدلتے ہیں۔ اللہ نے یہ انتظام بھی کیا تھا، ورنہ تو بیڈ سورس نہیں ہوتے، جیسے ایسے ان کی سکنز ہی ختم ہو جاتی، تو اللہ انہیں کروٹیں بھی بدلاتا تھا۔ اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے ہے، ایک کتا بھی ان کے ساتھ ساتھ روانہ ہو گیا تھا۔ اگر آپ انہیں جھانک کر دیکھیں تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ نکلیں اور آپ میں ان کی دہشت سما جائے۔ یعنی ایسا وہ سین تھا کہ اگر لٹرلی اس وقت اللہ ایسا نہیں کرتا، انہیں نہیں چھپاتا اور کوئی دیکھتا، تو وہ ڈر کے مارے، جیسے ہوتا ہے نا کہ یہ تو ہانٹڈ پلیس ہے، کیسا ڈر کے انسان بھاگتا ہے، بخار چڑھ جاتا ہے گھر جا کے، تو وہ حال ہوتا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب جان بوجھ کے کیا، ایسی ہیبت طاری کی صرف انہیں بچانے کے لیے اور انہیں ایک نشانی بنانے کے لیے۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ باہم سوال کریں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم کتنا عرصہ ٹھہرے؟
تو وہ بولے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ یہی جواب انسان قیامت کے دن قبر سے اٹھ کے کہے گا کہ میں دنیا میں کتنا عرصہ رہا، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، پارٹ آف اے ڈے۔ پھر بولے تمہارا رب بہتر جانتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہے ان کی پرسنالٹی۔ انہوں نے بحث نہیں کی، نہیں نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، میرے حساب سے تو اتنے دن ہونے چاہیے، وہ کہے نہیں تمہارے حساب غلط ہے میرے حساب سے۔ یعنی وہ بحثوں میں فالتو پڑتے ہی نہیں تھے، وہ ایک فوکسڈ پرسنالٹی تھے، ان کے بڑے بڑے گولز تھے۔ جن کے گولز بڑے ہوتے ہیں نا، وہ اپنا اتنا سا بھی وقت ضائع نہیں کرتے فضول کی باتوں میں۔ تو فوراً انہوں نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے۔ چنانچہ اب تم اپنے چاندی کے اس سکے کو دے کر اپنا ایک آدمی شہر میں بھیجو، پھر وہ دیکھے کہ شہر کا کون سا طعام پاکیزہ ہے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ تو وہ اس میں سے تمہارے لیے کچھ کھانا لے آئے، اور چاہیے کہ وہ نرمی سے بات کرے اور تمہارے متعلق کسی کو بالکل نہ بتائے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ اکثر مصحف میں بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں قرآن نصف ہو جاتا ہے، اور یہاں اس کا مطلب کیا ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ نرمی سے بات کرے۔ اب دیکھیں، یہ تھی ان کی تمیز اس وقت کی یوتھ کی، آج سے کتنے سال پہلے، کہ شہر میں جا کے کھانا لے کے آؤ، مگر دیکھو کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں شرک پھیل چکا ہو، یہ نہ ہو کہ تم کوئی حرام چیز اٹھا کے لے۔ اس وقت بھی ان کو اس کی فکر ہے، حالانکہ وہ جب اٹھے ہوں گے بھوک لگ رہی ہوگی ایک بند تنگ سی جگہ پہ، لیکن وہ فکر کر رہے ہیں طعام کی کہ طعام پاکیزہ ہونا چاہیے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ ازکا طعام، جو سب سے پاکیزہ ہو۔ ہم ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں جا کے کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، کوئی بات نہیں، حرام ہے تو حرام ہے، اور انہیں یہ بھی فکر ہے کہ کہیں کسی کو پتہ نہیں چل جائے۔ تو بلا شبہ اگر وہ تم پہ مطلع ہو گئے تو تمہیں رجم کر دیں گے یا تمہیں اپنے دین میں پلٹا دیں گے۔ انہیں خوف کیا تھا کہ یا تو ان کو سنسار کر کے مار دیا جائے گا، اور یا پھر کیا ہوگا کہ ان کو دوبارہ سے مشرک بنا دیں گے، اور پھر اس وقت تم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکو گے۔ اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، اور یقیناً قیامت میں کوئی شک نہیں۔ جب لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑ رہے تھے تو ہوا کیا کہ وہ باہر گیا، اس نے وہ سکہ دکھایا، وہ کوائن دیکھ کے دکان والے نے کہا کہ یہ تو کوائن اس زمانے کا ہی نہیں۔ اس نے اس کو ویریفائی کیا، انویسٹیگیشن کی، تو پتہ چلا کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا، اب یہ جس دور میں 309 ایئرس کے بعد دوبارہ سے آئیں، اس وقت کرسچینٹی آ چکی تھی، شرک ختم ہو گیا تھا، اور ان کی کہانی ایک بڑے بڑے سے کتبوں پہ، اسکرولز پہ لکھ کے لگا دی گئی تھی، تو لوگ ان کی سٹوری جانتے تھے کہ ایک زمانے میں 300 سال پہلے یہ لوگ غائب ہوئے تھے۔ تو اب ان کی حقیقت کھل گئی اور لوگ بھاگے بھاگے آئے، لیکن جب یہ واپس آئے ہیں تو پھر اللہ نے ان کو طبعی موت دے دی، کیونکہ اللہ نے ان کو نشانی بنانا تھا، وہ بن گئے۔ لیکن اب جب لوگ واپس آئے تو لوگوں نے ان کو ولی سمجھ لیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب انہیں بہتر جانتا ہے۔ جنہیں ان کے معاملے میں غلبہ حاصل تھا وہ بولے ہم ان پہ ضرور ایک مسجد بنائیں گے۔ وہ ہوتا ہے نا مزار بنا دیتے ہیں نا ولیوں کے، تو وہ یہ بحث شروع ہوگی۔ کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 تھے، چوتھا کتا تھا، کچھ کہیں گے 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، یہ اندھیرے میں تیر چلانا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ کہہ دیجئے میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، بہت تھوڑے لوگ ان کے حال کو جانتے ہیں، لہٰذا آپ ان کی بابت بحث نہ کریں سوائے سرسری بحث کی، اور آپ ان کے بارے میں ان سے کسی سے بھی نہ پوچھیں۔ یہ واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے جا رہے ہیں، جبکہ کرسچنز اہل کتاب جانتے تھے، اور انہوں نے پھر سے یہ سوال آپ سے کروائے تھے کہ بتاؤ ذوالقرنین کون تھا، اصحاب الکہف کون تھے، اور آپ کسی شے کے متعلق نہ کہیں کہ بے شک میں اسے کل کرنے والا ہوں، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ کیا کہیں؟ انشاءاللہ۔ اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں اور کہیں امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد و بھلائی سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی کرے گا۔ ان کہا جاتا ہے ایک دفعہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا اور وہی کا انتظار کرتے رہے تھے، تو اللہ نے کہا کہ جب بھی آپ کو کوئی بات فیوچر کے متعلق کرنی ہو، اہم بات، تو انشاءاللہ کہہ دیا کریں۔ ان کا مطلب اگر، شاء کا مطلب چاہے، اور اللہ کا مطلب اللہ۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ ہم ایسے بولتے ہیں، یہ ہے انشاء، انشاء، انشاءاللہ۔ اور وہ غار میں 300 سال اور 9 سال زیادہ رہے۔ کہہ دیجئے اللہ بہتر جانتا ہے، جتنا عرصہ وہ رہے آسمانوں اور زمین کا غیب اسی کے لیے ہے، کیا ہی خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا۔ ان کے لیے اس اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور آپ اس کی تلاوت کیجئے جو کچھ آپ کے رب کی کتاب میں سے آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور آپ اس کے سوا کوئی جائے پناہ ہرگز نہیں پائیں گے۔ اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک رکھیں جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اس کا چہرہ چاہتے ہیں، اور آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں کہ دنیاوی زندگی کی زینت چاہنے لگیں، اور اس کی اطاعت نہ کریں جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، اور اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے۔
یعنی کیسے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھی بار بار وارن کرتا تھا، ان کو ہدایت دیتا تھا کہ دیکھو ایسے لوگوں سے جن کا دل غفلت میں پڑا ہے تم دور ہی رہنا، یہ نہ ہو کہ وہ تم کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں، تم بھی ان جیسے نہ بن جاؤ، تم ان کی خواہش کی پیروی کرنے لگ جاؤ، کیونکہ ان کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ایسی کمپنی میں اپنے دین کو نہیں بچا سکتے، ہمیں اپنے دین کی اگر حفاظت کرنی ہے تو اچھے لوگوں کی صحبت ڈھونڈیں اور کہہ دیجئے حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے، پھر جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، بلا شبہ ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کی ہے جس کی قناتوں نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ایسے پانی کے ساتھ سنی جائے گی جو تل چھٹ کی مانند ہوگا۔ وہ جو آئل کا ریزیڈیو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تل چھٹ، وہ ان کے چہرے بھون ڈالے گا، گرم گرم آئل کی تل چھٹ، کیا برا مشروب ہے اور کیا بری آرام گاہ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے جس نے اچھا عمل کیا۔ انہی لوگوں کے لیے ابدی باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، وہ باریک اور موٹے ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے، وہاں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، کیا اچھا بدلہ ہے جنت اور کیا اچھی آرام گاہ ہے۔ دنیاوی لحاظ سے ابھی ہم یہ باتیں کرتے ہیں، فلاں جگہ ہم افطار پہ چلیں گے، وہ فلاں ریزورٹ پہ افطار کریں گے، فلاں ہوٹل میں کریں گے، کیا سیٹنگ ارینجمنٹ ہے وہاں کا، کیا وہاں کا ڈیکور ہے، کیا خوبصورت ہے، کیا مینیو ہے، کیا مطلب ہم دنیا سے کتنا انسپائر ہوتے ہیں نا، اور جب جنت کی آیتیں آتی ہیں تو ہم ایسے پڑھ کے گزر جاتے ہیں، کیونکہ شیطان نے جنت کی خوبصورتی ہمارے ذہنوں کے سامنے سے ہٹا دی ہے، اور ہمیں جو دوزخ ہے اور جو دنیا کی خوبصورتی ہے وہی سامنے رکھ دی ہے۔ اے نبی بیان کیجئے ان کے لیے دو آدمیوں کی مثال۔ اب پہلا فتنہ کس کا تھا؟ ایمان کا تھا، کہ کیسے ان نوجوانوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو غار میں آئسولیٹ کر لیا۔ اور اب دوسرا فتنہ یہاں سے ہے مال کا فتنہ۔ تو دو آدمیوں کی مثال انہیں بتائیں، ہم نے ان میں سے ایک کو انگوروں کے دو باغات کیے، ان کے گرد کھجوروں کی باڑ لگائی، یعنی پوری باؤنڈری میں کھجوروں کے پام ٹریز تھے، اور ان دونوں کے درمیان کھیتی اگائی، دونوں باغ اپنا پھل لاتے، اس میں سے کچھ نہ گھٹاتے، اور ان کے درمیان ہم نے ایک نہر بہائی، یعنی بہت زیادہ فلرشڈ یہ شخص ہے جس کے پاس ہر طرح سے آسائشیں ہیں دنیا کی، اور اسے پھل ملا تو وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا جبکہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا کہ میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور جتھے میں بھی زیادہ معزز ہوں۔ اب وہی ہوا، جب چیزوں کی ابنڈنس ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، انسان کو تکبر آ جاتا ہے۔ تو اب اس نے دوسرے اپنے ساتھی کو حقیر سمجھا اور کھل کے کہہ رہا ہے، یعنی بعض آپ دیکھیں گے جب لوگوں میں تکبر آتا ہے انہیں خود بھی نہیں پتا ہوتا، ان کی کنورسیشن اسٹائل میں جگہ جگہ روڈنس جھلک رہی ہوتی، ان کی باتوں کا اسٹائل ہی ایسا ہو جاتا ہے، اور پھر جب کوئی انہیں کہتا ہے وہ کہتے ہیں اچھا میرا تو یہ مطلب نہیں تھا۔ اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا جبکہ وہ اپنی جان کے لیے ظالم تھا، اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوگا، یعنی اتنا گرین باغ جس میں ایسے ریورس چل رہا ہے، ہر طرف ٹریز اگے ہوئے، ہر طرف فروٹس آ رہے، کون سوچ سکتا ہے کہ وہ باغ کبھی تباہ ہوگا، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہونی ہے۔ اور اگر بالفرض ازیوم کر لو، اگر مجھے اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا، یعنی واقعی قیامت ہوئی، تو یقیناً میں وہاں ان باغوں سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ یہ ہے مسکانسیپشن ہر امیر انسان کا، کہ جب اللہ مجھے یہاں دے رہا ہے تو اللہ مجھ سے بڑا خوش ہے، جب بھی تو دے رہا ہے اتنا، ورنہ اوروں کو تو دیکھو کیسے برے حال میں رکھا ہوا۔ اور پھر اس میں آ کے انسان کیا کرتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ اس سے سوال بھی ہوگا ان ساری نعمتوں کا۔ غریب 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ حساب کتاب میں دینے کے لیے ہوگا ہی کیا، اور امیروں کو اتنا ہی لمبا ٹائم لگے گا کیونکہ ایک ایک چیز کا آڈٹ ہوگا۔ اس کے مومن ساتھی نے اس سے کہا جبکہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، کیا تو اس سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا؟ اب وہ اس کو اس کی حیثیت یاد دلا رہا ہے اس کا تکبر ختم کرنے کے لیے، لیکن انداز دیکھیں دعویٰ کا۔ وہ کہہ رہا ہے کیا تو اس سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا، نطفے سے، پھر تجھے پورا مرد بنا دیا، مطلب تو ہے کیا؟ لیکن میرا تو عقیدہ ہے کہ وہی اللہ رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اگر تو مجھے مال اور اولاد میں کمتر دیکھتا ہے۔ یہ ہے طریقہ، جب اچھی چیز کو دیکھیں تو ہمارے منہ سے آج کل کیا نکلتا ہے، واو، یہ واو کہنا بند کر دیں، کہا کریں ماشاء اللہ اور لا قوت الا باللہ، یہی صحیح طریقہ ہے۔ تو وہ کہتا ہے تو امید ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر دے، اور اس تیرے باغ پر آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے تو وہ باغ چٹیل پھسلنا میدان ہو جائے، یا اس کا پانی گہرا ہو جائے، پھر تو اسے تلاش کرنے کی استطاعت ہی نہ رکھے، اور اس کا پھل تباہ کر دیا گیا، پھر وہ اس مال پر اپنی ہتھیلیاں ملتا رہ گیا جو وہ اس پر خرچ کیا تھا،
جبکہ وہ باغ اپنی چھتریوں پہ گرا ہوا تھا۔ یعنی جو ہونا تھا اللہ نے پھر اس کے تکبر کو گرانے کے لیے سب کچھ ختم کر ڈالا۔ اور وہ کہتا تھا اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ تو دیکھیں، آپ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اللہ نے اس پہ ظلم کیا، ظلم اس نے خود اپنے آپ پہ کیا۔ وہ بھول گیا کہ کبھی قیامت بھی آنی ہے، کبھی حساب کتاب بھی ہوگا، کبھی سوال جواب بھی ہوگا، اور اس کی کوئی ایسی جماعت نہ تھی جو اللہ کے سوا اس کی مدد کرتی، اور نہ ہوا وہ ہم سے بدلہ لینے والا۔ وہاں تو تمام اختیار اللہ سچی کا ہے، وہی ہے بہتر ثواب اور بہتر بدلہ دینے والا۔ تو یہ تھا مال کا فتنہ، اور ان کے لیے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کریں، جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا، پھر اس سے زمین کی نباتات خوب پھلی پھولی، پھر یعنی پہلے بارش ہوتی ہے، ہر چیز گرین ہو جاتی ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ گرینری چلی جائے گی، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ چورا چورا ہو گئی، ڈرائی ہو گئی، پھر اسے ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا۔ تو یہ اس سائیکل سے انسان بھی گزرتے ہیں اور چیزیں بھی گزرتی ہیں، ہر وقت ہر چیز ہری ہری نہیں رہتی۔ یہ مال اور بیٹے تو دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، آپ کے رب کے یہاں باقی رہنے والی نیکیاں ہی ثواب میں بہتر ہیں اور اچھی امید لگانے کے اعتبار سے بہتر ہے۔ یعنی اصل چیز صرف نیکیاں ہیں، نیکیوں کو جمع کر لو، جمع کرنے کے بعد انہیں سنبھال لو۔ بعض لوگ جمع کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ گراتے رہتے ہیں، تو جمع بھی کرو اور سنبھال کے بھی رکھو، ضائع نہیں کرو۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو صاف میدان دیکھیں گے اور ہم ان کو اکٹھا کریں گے، چنانچہ ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وَأُرِيدُ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور وہ آپ کے رب کے سامنے صف بستہ پیش کیے جائیں گے۔ وہ سین یاد ہے جب مجرموں کو کھڑا کیا جاتا ہے، ان کو جیل بھیجنے سے پہلے ان کی تصویریں کھینچی جاتی ہیں، ان کو ڈریس پہنایا جاتا ہے، ان کو نمبر دیا جاتا ہے ایز اے پریزنر، کیسے لائن سے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں ایسے ہی بیان کرتے ہیں، اور وہ آپ کے رب کے سامنے صف بستہ پیش کیے جائیں گے۔ کہا جائے گا یقیناً تم ہمارے پاس آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم سمجھتے تھے کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدہ نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور ہر ایک کا اعمال نامہ سامنے رکھ دیا جائے گا۔ کیا دل کا حال ہوگا نا، کوئی نارمل سا رزلٹ آتا ہے تو لگتا ہے دل باہر آنے والا ہے، اور وہ رزلٹ سامنے رکھ دیا جائے گا۔ پھر آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس کی تحریر سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، کیسا ہے یہ عمل نامہ جو کسی چھوٹے اور بڑے عمل کو نہیں چھوڑ رہا۔ یعنی اس میں ایسی چھوٹی چھوٹی دکھیں گی کہ ہم کہیں گے میری یہ چیز بھی ریکارڈ ہو رہی تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ اتنی سی بات بھی میری جو میں نے منہ سے نکالی تھی، یہ میرا اتنا سا جیسچر، یہ جو میں نے ایسے آنکھ ماری، یہ بھی ریکارڈ ہو گیا۔ اس نے تو سب کچھ ہی شمار کر رکھا ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اور انہوں نے جو عمل کیے تھے وہ حاضر پائیں گے۔ اب کیسے حاضر پائیں گے؟ ہو سکتا ہے انہیں کوئی شیپ دے دی جائے، کوئی مووی چلا دی جائے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا، اب بیچ میں پھر سے یہ آدم علیہ السلام کا واقعہ اور ابلیس کا واقعہ آتا ہے، تم آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کا حکم نہ مانا۔ کیا پھر بھی تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، جبکہ وہ تمہاری دشمن ہے؟ ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے۔ میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں گواہ نہیں بنایا تھا، اور نہ ان کی اپنی پیدائش میں، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا بازو مددگار بنانے والا نہیں۔ اور جس دن اللہ کہے گا بلاؤ میرے شریکوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے، پھر وہ انہیں پکاریں گے مگر وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت گاہ بنا دیں گے۔ اور مجرم آگ کو دیکھیں گے تو یقین کریں گے کہ بے شک وہ اس میں گرنے والے، اور وہ اس سے بچنے کی راہ نہیں پائیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر ہر قسم کی مثال بیان کی، اور انسان تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، کیسے کیسے اللہ نے آیتیں پھیر کر بیان کی، کیسی کیسی نعمتیں گنوائی، کائنات کی نشانیاں، قرآن کی نشانیاں، انسان کی تخلیق، انبیاء کے قصے، عذاب یافتہ قوموں کے قصے، فتنوں کے قصے، اس کے باوجود ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم انہی باتوں میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور لوگوں کو ایمان لانے سے نہیں روکا اور نہ اپنے رب سے استغفار کرنے سے جب کہ ان کے پاس ہدایت آ گئی، مگر صرف اس بات نے کہ وہ چاہتے ہیں انہیں پہلے لوگوں کا سا معاملہ پیش آئے یا ان کے سامنے عذاب آ جائے۔ اور ہم رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ لوگوں کو خوشخبری دیں اور ڈرائیں، اور کافر لوگ باطل طریقے سے جھگڑتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ حق کو شکست دیں، اور انہوں نے ہماری آیات کو اور جس چیز سے ڈرائے گئے اس کو مذاق بنا لیا۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ موڑ لے، اور جو کچھ اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اسے بھول جائے۔ یاد رکھیں، رب کی آیات سے نصیحت کی جائے۔ اگر کوئی آپ کو قرآن کی آیت سنائے اور اس کے بعد آپ کو بتائے دیکھو قرآن یہ کہتا ہے،
اور تم یہ جو کام کر رہی ہو یہ اس کے ٹوٹل غلط ہے، اور آپ کہیں ارے چھوڑو میں نہیں مانتی، تم کون ہوتی ہو بتانے والی؟ بہت سے لوگ ہیں جو قرآن کی آیتوں کو سننے کے بعد یہ جواب دیتے ہیں استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، اللہ کہہ رہا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے رب کی آیات سے نصیحت کی جائے۔ ایک ہوتا ہے ہم نصیحت اپنے بچوں کو کرتے ہیں بیٹا ایسے نہیں کرو، لیکن اگر قرآن کی آیات پڑھ کے نصیحت کی جائے اور کوئی منہ موڑ لے تو اس سے بڑا ظالم پھر کوئی نہیں۔ اور جو کچھ اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے وہ اسے بھول جائے۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ اور آپ کا رب خوب مغفرت والا اور خوب رحمت والا ہے، یعنی رب تو رحمت والا ہے لیکن انسان غفلت والا ہے، انسان غافل ہے، اپنے انجام سے غافل ہے۔ اللہ نے اس کو ایک ایک چیز دکھا دی، بتا دی، لکھ دی، قیامت تک ایک ایک سین بائی سین، لیکن انسان اس کو بھلاتا ہے اور غفلت میں جاتا ہے۔ اگر وہ رب ان کے کیے پر پکڑے تو ان پر جلد عذاب لے آئے، بلکہ ان کے لیے وعدے کا وقت مقرر ہے، وہ اس کے مقابل کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ اور یہ بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا تھا۔ اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری شروع ہوتی ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں اس سٹوری کو ہم کل ہی لیں گے کیونکہ بیچ میں سے ہمیں اس کو چھوڑنی پڑے گی۔ یہ جو ہم نے جز بنائے نا، یہ جز انسانوں نے بنائے ہیں، اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ صورتوں کی ترتیب اللہ کی طرف سے ہے، لیکن جو جز ہیں یہ ہم انسانوں نے ہی بنائے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیچ میں سے رہ جاتا ہے، تو ہم اس کو یہیں پہ رکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔